मैनिपुलेशन यानी हेरा फेरी, ये एक ऐसा लफ्ज है जो हम सब ने सुना है, इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन क्या हम वाकई इसका मतलब जानते हैं? आज हम इसी यानी असर और रसूख और हेरा फेरी के बीच की जो बारीक सी लकीर है ना, उसको एक बिल्कुल नए एंगल से समझने की कोशिश करेंगे। चलें सीधा पॉइंट पर आते हैं। एक सिचुएशन इमेजिन करें, कोई जॉब इंटरव्यू में बैठा है, ठीक है, और वो ये नहीं बताता कि पिछली जॉब में उसे कभी कभार देर हो जाती थी। तो अभी क्या है, कायल करने की कोशिश है या सीधी सीधी मैनिपुलेशन? ये सवाल इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि यहीं से पता चलता है कि ये मामला कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। तो इस सवाल का जवाब देने से पहले ना, हमें एक कदम पीछे जाना होगा। हमें पहले इन्फ्लुएंस यानी असर और रसूख के कॉन्सेप्ट को ही समझना पड़ेगा। आखिरकार मैनिपुलेशन भी तो इन्फ्लुएंस की ही एक किस्म है ना? लेकिन आखिर किस किस्म की, चलें देखते हैं। देखें, हम में से ज़्यादातर लोगों को ना एक गट फीलिंग सी होती है कि मैनिपुलेशन क्या चीज़ है। हमें लगता है कि हाँ, अगर कोई कर रहा हो तो हम फौरन पहचान लेंगे, लेकिन जैसे ही उसको डिफाइन करने की, लफ्ज़ों में बताने की बारी आती है तो मामला काफ़ी मुश्किल हो जाता है, सरप्राइजिंगली ट्रिकी। आमतौर पर जब हम मैनिपुलेशन के बारे में सोचते हैं तो जहन में क्या आता है? यही कि भाई ये एक बुरी चीज़ है, अनएथिकल है, इसमें झूठ और धोखाधड़ी शामिल होती है, ये वो काम है जो दूसरे लोग करते हैं, हम थोड़ी करते हैं, और इसका मकसद लोगों से उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ करवाना होता है। और यही सारे नेगेटिव ख्यालात हैं जो एक क्लियर डेफिनेशन के रास्ते में आ जाते हैं। तो असल मसला डेफिनेशन का ही है। जो जुबान हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो अक्सर क्लियर नहीं होती, और बस यहीं से सारी कन्फ्यूजन शुरू हो जाती है। अगर आप डिक्शनरी उठाकर देखें तो मैनिपुलेशन की डेफिनेशन कुछ ऐसी मिलती है: दूसरों के रवैये या सोच को ऐसे तरीकों से मुतासिर करने की कोशिश जो अक्सर तौहीनामेज़, धोखाधड़ी या इस्तेहसाली हों। सुनने में तो काफ़ी आसान लगती है, सीधी सादी सी बात है ना? लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। इस्तेहसाली या धोखाधड़ी का आखिर मतलब क्या है? कौन डिसाइड करेगा? बस यहीं से सारी चीज़ें धुंधलाना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जो एक शख्स के लिए स्मार्ट नेगोशिएशन है, हो सकता है वही दूसरे के लिए इस्तेहसाल हो। अब जरा इस मुवाज़ने को देखें, ये बड़ा दिलचस्प है। कहा जाता है कि कायल करने में आप अपनी पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, जबकि हेराफेरी में नेगेटिव बातों को छुपाया जाता है। लेकिन चलें वापस उस जॉब इंटरव्यू वाली मिसाल पर चलते हैं। अपनी कमजोरियों को ना बताना, क्या वो उन्हें छुपाना नहीं हुआ? तो पॉइंट ये है कि हालात और तवक्कुआत से सारे रूल्स बदल जाते हैं। जॉब इंटरव्यू में सबको पता है कि उम्मीदवार खुद को बेहतरीन मुमकिन तरीके से पेश करेगा, इसलिए कुछ मालूमात को छोड़ देना धोखा नहीं समझा जाता, क्योंकि उस सूरत हाल में सबको खेल के उसूल पता होते हैं। और अब हम इस पूरे तज्जिए के सबसे अहम पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, मैनिपुलेशन को समझने का एक बिल्कुल नया तरीका। एक ऐसा तरीका जो नतीजे पर नहीं बल्कि किसी और चीज़ पर फोकस करता है। वही जो हमने आम सी डेफिनेशन देखी थी ना, उसमें एक छुपा हुआ इशारा है, एक लफ्ज़, सिर्फ एक लफ्ज़, जो सारा नज़रिया बदल देता है। क्या आपने गौर किया वो क्या था? वो लफ्ज़ है कोशिश, एफर्ट। जब हम मैनिपुलेशन को एक कोशिश के तौर पे डिफाइन करते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि वो कामयाब हो या नाकाम, मैनिपुलेशन फिर भी मैनिपुलेशन ही रहती है। और ये सोच में एक बहुत बड़ी तब्दीली है। इसको दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह समझ लें, कामयाबी से मैनिपुलेशन डिफाइन नहीं होती। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई अपने मकसद में कामयाब हुआ या नहीं। डिफाइन करती है कोशिश, अटेम्प्ट। असल चीज़ वो एक्शन है, वो इरादा है, वो कोशिश है जो मैनिपुलेशन कहलाती है, भले वो काम करे या ना करे। और इस पॉइंट से ना एक बड़ी मज़ेदार और थोड़ी आयरॉनिक बात सामने आती है। जो लोग मैनिपुलेशन में सबसे बुरा परफॉर्म करते हैं वही सबसे आसानी से पहचाने जाते हैं, क्योंकि वो पकड़े जाते हैं और उनकी रेपुटेशन बन जाती है कि ये तो मैनिपुलेटर है। जबकि जो असल में कामयाब मैनिपुलेटर्स होते हैं ना, वो शायद कभी पकड़े ही नहीं जाते। वो इतने माहिर होते हैं कि किसी को कानों कान खबर नहीं होती। तो ये जो नई समझ है, इससे हमें मिलता क्या है? ये हमें एक पूरा नया फ्रेमवर्क देती है, अपने आसपास की दुनिया को एक बिल्कुल नई नज़र से देखने का मौका। तो ये है वो नया फ्रेमवर्क। पहली बात, इन नेगेटिव स्टीरियोटाइप से आगे देखें। दूसरी, सिर्फ नतीजे पर नहीं, इरादे पर फोकस करें। तीसरी, उस कोशिश का तज्जिया करें जो असरअंदाज होने के लिए की जा रही है। और चौथी, ये माने कि ये डायनामिक्स हर किसी में है, यहां तक कि हमारे अपने अंदर भी। एक बात यहां क्लियर करना बहुत जरूरी है, इस सब का मकसद ये सीखना बिल्कुल नहीं है कि मैनिपुलेट कैसे किया जाए, नहीं। इसका मकसद है बसीरत हासिल करना, ये समझना कि इन्फ्लुएंस आखिर काम कैसे करता है, ताकि हम अपने और दूसरों के एक्शंस को बेहतर तरीके से समझ सकें।
اور اب آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اگر مینیپولیشن صرف اس کوشش کا نام ہے تو ہر روز ایسی کتنی ہی کوششیں ہوتی ہوں گی جنہیں ہم نوٹس ہی نہیں کر پاتے، ہمارے آس پاس اور شاید ہمارے اپنے اندر بھی۔ آج ہم ایک ایسے لفظ کی بات کریں گے جسے ہم سب جانتے ہیں، مینیپولیشن۔ لیکن کیا ہو اگر یہ کہا جائے کہ اس لفظ کا جو مطلب ہم سمجھتے ہیں وہ اصل میں ہے ہی نہیں؟ چلیں آج اس پورے تصور کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، تو اس موضوع کو سمجھنے کے لیے چلیں ایک ایسی جگہ سے شروع کرتے ہیں جس سے ہم سب واقف ہیں، یعنی سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی دنیا۔ دیکھیں، انفلوئنسرز جو ہیں وہ ایڈورٹائزرز کے ساتھ کئی طرح سے کام کرتے ہیں۔ کچھ ڈیلز تو بالکل سامنے ہوتی ہیں، لیکن کچھ بالکل بھی نہیں، اور یہیں سے ان کی ریکمنڈیشنز پر اخلاقی سوالات اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں ماخذی مواد ایک بہت ہی دلچسپ سوال اٹھاتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر انفلوئنسرز کا اصل مقصد مالی فائدہ ہے تو کیا ان کے ایکشنز کو بائی ڈیفینیشن مینیپولیشن نہیں کہنا چاہیے؟ اب اس پوری دلیل کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا اور ان الفاظ کو دیکھنا ہوگا جو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے انفلوئنس یعنی اثر و رسوخ اور مینیپولیشن کے فرق کو سمجھتے ہیں۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ اثر و رسوخ یا انفلوئنس ایک بہت بڑی چھتری ہے، اور مینیپولیشن اس چھتری کے نیچے آنے والی کئی چیزوں میں سے صرف ایک ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو سمجھ آ گیا کہ مینیپولیشن انفلوئنس کی ایک قسم ہے، لیکن پرسویژن یعنی قائل کرنے کا کیا؟ عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ کسی پر اثر انداز ہونے کا ایک بہت ایماندار اور مثبت طریقہ ہے، لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ اور یہیں پر پہلا بڑا انکشاف ہوتا ہے۔ ماخذی مواد ہمارے اس خیال کو چیلنج کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قائل کرنا مینیپولیشن کا الٹ نہیں ہے، بلکہ یہ خود مینیپولیشن کی ہی ایک قسم ہے۔ ذرا سوچیں اس بارے میں، زندگی میں کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی بحث میں سامنے والے نے اپنی سوچ پوری طرح بدل لی ہو؟ ماخذ یہ کہتا ہے کہ ایسے واقعات شاید ایک ہاتھ کی انگلیوں پر ہی گنے جا سکتے ہیں۔ تو اگر قائل کرنا بھی مینیپولیشن کا ایک ٹول ہے اور انفلوئنسرز بھی مینیپولیٹرز ہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ مینیپولیشن اصل میں ہے کیا؟ ہمیں اس کی ایک بہتر تعریف چاہیے۔ تو چلیں مینیپولیشن کے بارے میں جو بھی پرانے خیالات ہیں انہیں تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھتے ہیں۔ اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں ایک بالکل نئی، ایک آبجیکٹیو تعریف کی ضرورت ہے، ایک ایسی تعریف جس میں کوئی منفی بات نہ ہو۔ اور یہ تعریف بہت زبردست طریقے سے اس بنیادی خیال کو سامنے لاتی ہے۔ مینیپولیشن کیا ہے؟ یہ بس کسی خاص مقصد کے لیے کسی دوسرے کے رویے کو بدلنے کی ایک جان بوجھ کر کی گئی کوشش ہے، یعنی یہ اپنے آپ میں کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اب جب ہمارے پاس یہ نئی نان بائس تعریف ہے تو ہم اپنے ارد گرد کی دنیا کو ایک بالکل الگ نظر سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ مینیپولیشن ہمیں عملی طور پر کہاں کہاں نظر آتی ہے۔ اس کی سب سے صاف مثال تو اشتہارات ہیں۔ ہر اشتہار رویے کو بدلنے کی ایک کوشش ہے، چاہے وہ اسپانسرڈ کانٹینٹ کے ذریعے کسی لائف سٹائل کو پروموٹ کرنا ہو یا پھر سب کانشیس لیول پر پیغامات بھیج کر زیادہ چھپے ہوئے طریقوں سے اثر انداز ہونا ہو۔ اور یہ کانسیپٹ صرف آج کی دنیا کا نہیں ہے، یہ تاریخ پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جیسے 1066 میں بیٹل آف ہیسٹنگز کو ہی لے لیں۔ ولیم فاتح نے جان بوجھ کر اپنی فوج کو پیچھے ہٹنے کا ڈرامہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے دشمن نے اپنا اونچائی والا فائدہ چھوڑ دیا اور وہ سیدھا جال میں آ پھنسا۔ یہ ایک کلاسک ملٹری مینیپولیشن تھی۔ تو جنگ کے میدان سے لے کر سیدھا بورڈ روم تک اصول وہی رہتا ہے۔ کام کی جگہ یعنی ورک پلیس ایک اور ایسی ہی جگہ ہے جہاں کارپوریٹ لیڈر پر اوپر جانے کے لیے اکثر جان بوجھ کر دوسروں پر اثر انداز ہونا پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ جب کوئی مینیجر اپنی ٹیم کو موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اصل میں کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ ایسی ٹیکنیکس استعمال کر رہا ہوتا ہے جس سے رویے پر اثر پڑے تاکہ کمپنی کے مقاصد پورے ہوں۔ تو ان ساری مثالوں کو دیکھنے کے بعد ہم کس نتیجے پر پہنچتے ہیں؟ یہی کہ مینیپولیشن تو ہر جگہ ہے، اور شاید ہم اس پورے کانسیپٹ کو شروع سے ہی غلط سمجھتے آ رہے تھے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جب ہم مینیپولیشن کو ایک نیوٹرل پروسیس کے طور پر دیکھتے ہیں، یعنی نہ اچھا نہ برا، تو ہمیں دنیا کو سمجھنے کا ایک بہت ہی پاورفل نیا فریم ورک مل جاتا ہے، اشتہارات سے لے کر ہماری اپنی روزمرہ کی باتوں تک۔ اور یہ بات ہمیں ایک آخری سوال پر لا کر چھوڑتی ہے۔ اب جبکہ یہ نئی تعریف ہمارے سامنے ہے تو ہم اپنے ارد گرد کی دنیا میں اور خود اپنے کاموں میں اسے کہاں کہاں دیکھ سکتے ہیں؟ جب اس نظر سے دیکھیں گے تو شاید یہ ہر جگہ ہی نظر آنے لگے۔ جوڑ توڑ یعنی مینیپولیشن، یہ لفظ سنتے ہی کچھ عجیب سا لگتا ہے نا؟ دماغ میں فوراً خیال آتے ہیں دھوکہ، کنٹرول، فریب۔ لیکن کیا بات صرف اتنی سی ہے، یا اس لفظ کے پیچھے کوئی گہری حقیقت بھی چھپی ہوئی ہے؟ چلیں آج اسی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
तो सबसे पहला सवाल यही उठता है, क्या मैनिपुलेशन हमेशा हर हाल में बुरी ही होती है? क्या ऐसा हो सकता है कि जिस चीज को हम इतना मनफी समझते हैं वो असल में हमारी फितरत का, हमारी बका का एक लाजमी हिस्सा हो? यही वो गुत्थी है जिसे हम आज सुलझाएंगे। तो फिर सबसे पहले इसकी बदनामी की बात करते हैं। आखिर ये लफ्ज़ इतना बदनाम है क्यों? देखें, हम सबको बचपन से यही सिखाया जाता है कि दूसरों को अपनी मर्जी से चलाना, उन्हें मुतासिर करना, ये गलत है, ये तो धोखा देने जैसा है। और इसके पीछे सिर्फ एक ही चीज़ होती है, कंट्रोल हासिल करने की ख्वाहिश। और सच पूछें तो इसकी मिसालें हमें अपने आसपास हर जगह नज़र भी आती हैं। और इसकी सबसे आम और शायद सबसे खतरनाक मिसाल है इमोशनल ब्लैकमेलिंग, खास तौर पर रिश्तों में। ये वो तरीका है जिससे लोग अपने गलत रवैये को छुपाने के लिए या किसी को रिश्ते में यूं समझें फंसाए रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये मैनिपुलेशन का वो तारीख पहलू है जिसे हम सब जानते हैं और शायद इससे डरते भी हैं। लेकिन अब यहाँ एक बिल्कुल अलग नजरिया सामने आता है। क्या हो अगर ये कहा जाए कि मैनिपुलेशन सिर्फ एक बुरी चीज नहीं, बल्कि हमारी बका के लिए, जिंदा रहने के लिए एक जरूरी जरिया हो? जरा एक नए पैदा हुए बच्चे के बारे में सोचिए। जब वो रोता है तो ये क्या है? ये उसकी तरफ से मैनिपुलेशन की सबसे पहली, सबसे मासूम शक्ल है। वो जानबूझकर किसी बुरी नीयत से नहीं रो रहा। उसके पास अपनी जरूरत बताने का कोई और तरीका ही नहीं है। उसे भूख लगी है, उसे तवज्जो चाहिए, और रोना ही वो जरिया है जिससे उसकी जरूरत पूरी होती है, जिससे वो जिंदा रहता है। और यहाँ स्क्रीन पर जो मुवाजना है वो वाकई आंखें खोल देता है। एक तरफ है जज्बाती ब्लैकमेलिंग, किसी को रिश्ते में कैद करने के लिए, और दूसरी तरफ एक माँ या बाप अपने बच्चे को अच्छे काम पर इनाम दे रहा है, या कोई अपने साथी को सिगरेट छुड़वाने के लिए थोड़ा सा झूठ बोल रहा है। अमल तो आखिर एक ही है, दूसरे को मुतासिर करना, लेकिन नीयत और नतीजा वही चीज उसे अच्छा या बुरा बना देती है। सारा खेल नीयत का है ना? तो अगर ये हमारी फितरत का हिस्सा है ही, तो फिर सोचिए क्या हो अगर इसे अनजाने में करने के बजाय हम इसे जानबूझकर पूरे होशो हवास में एक मकसद के लिए इस्तेमाल करना सीख लें। इस कॉन्शियस इन्फ्लुएंस में आखिर कितनी ताकत छुपी हो सकती है? जिस किताब से हम ये तज्जिया कर रहे हैं उसमें एक बड़ी, आप कह सकते हैं, चौंका देने वाली बात लिखी है। वो ये है कि जोड़ तोड़ के फायदे उतने ही साफ हैं जितने बैंक डकैती के फायदे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसकी इखलाकियात पर बहस हो रही है। नुक्ता सिर्फ ये है कि इसकी अफादियत इसके मौसर होने को समझा जाए। जो इसमें माहिर हो जाए वो अपने आसपास की दुनिया को अपनी मर्जी से ढाल सकता है। और बस यही है असल खेल। शऊरी जोड़ तोड़ का मतलब सिर्फ कोशिश करना नहीं है, इसका मतलब है अपनी कामयाबी की शरह को इतना बेहतर कर लेना कि जो नतीजा आप चाहते हैं वो तकरीबन यकीनी हो जाए। तो उसके 3 बड़े फायदे क्या हैं? सबसे पहला तो जाहिर है, अपने ज़ाती मकासद हासिल करना, तरक्की पाना, कारोबार बढ़ाना। दूसरा, दूसरों की मदद करना या किसी अच्छे मकसद को सहारा देना, जैसे किसी की बुरी आदत छुड़वा दी। और तीसरा, और शायद सबसे ज़रूरी, खुद को दूसरों के जोड़ तोड़ से बचाना। क्योंकि देखें, इस खेल को जितना बेहतर समझा जाए उतना ही बेहतर दूसरों के असर से बचा जा सकता है। जब किसी को लोगों के रवैये में छुपे हुए पैटर्न्स नजर आने लगते हैं तो वो सिर्फ अपना दिफा ही नहीं करता, बल्कि एक शतरंज के माहिर खिलाड़ी की तरह उनका अगला कदम भी पहले से भांप सकता है। तो सवाल यह है कि इसे मौसर तरीके से शुरू कैसे किया जाए? अच्छा, पहला और सबसे अहम कदम है अपने मकासद को वाज़े करना, बिल्कुल साफ साफ। माखिज़ में लिखा है, अपने मकासद को वाज़े किए बगैर ये जानना नामुमकिन है कि जो कोशिशें की जा रही हैं वो काम कर भी रही हैं या नहीं। बिल्कुल ऐसी ही बात है जैसे अंधेरे में तीर चलाना। अगर पता ही नहीं कि निशाना कहाँ है तो कैसे पता चलेगा कि तीर सही जा रहा है या गलत? और इसका आगाज़ होता है खुद को समझने से। अपने रोज़मर्रा के कामों पर गौर करें, ये देखें कि दफ्तर में लोगों से अलग तरीके से क्यों बात की जाती है और दोस्तों के साथ अलग। इस सब के पीछे क्या है? जब इन चीज़ों पर गौर किया जाता है तो वो छुपे हुए लाशऊरी मकासद सामने आना शुरू हो जाते हैं जिनके लिए हम पहले से ही अनजाने में काम कर रहे होते हैं। और इस मिसाल से बात बिल्कुल वाज़े हो जाती है। एक गैर वाज़े सा मकसद है, मुझे काम में अच्छा करना है, ये तो बस एक ख्वाहिश है। लेकिन एक वाज़े मकसद कैसा होता है? मुझे फलां तारीख तक इतनी तनख्वाह हासिल करनी है। ये एक ठोस, काबिल पैमाइश हदफ है, और जब हदफ इतना वाज़े हो तभी सारी तवानाई सही जगह लगाई जा सकती है। तो फिर असल निशाना क्या है? जब मकसद बिल्कुल साफ हो, एक कुतबी सितारे की तरह, तो फिर अपने हर अमल को उसके खिलाफ परखा जा सकता है। हर कदम उठाने से पहले बस एक सवाल पूछना होता है,
क्या इस काम से मैं अपने मकसद के करीब जा रहा हूं या दूर? ये चीज हर फैसले के लिए एक फिल्टर बन जाती है। और इसी सोच के साथ हम इस तहलील को ख़त्म करते हैं। सवाल यह है, वो कौन से मकासद हैं जिनके लिए पहले ही अनजाने में काम हो रहा है? शायद असल चैलेंज नई टेक्निकें सीखना नहीं है। शायद असल चैलेंज तो अपने ही रवैये को और उसके पीछे छिपी वजूहात को समझना है, ताकि जिंदगी की बागडोर ज़्यादा शौरी तौर पर और एक मकसद के तहत अपने हाथ में ली जा सके। खुश आमदीद। आज हम इंसानी ताल्लुकात को समझने के लिए एक बड़े दिलचस्प फ्रेमवर्क का जायजा ले रहे हैं। ये माखूज है किताब द आर्किटेक्चर ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनिपुलेशन से, और यकीन करें ये हमारे आपसी ताल्लुकात और मामलात को बिल्कुल एक नई रोशनी में दिखाता है। तो चलें एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। एक ऐसा सवाल जो असल में हमारे ज़्यादातर कामों के पीछे होता है। देखिए, चाहे वो करियर हो, रिश्ते हों या ज़ाती बेहतरी की बात हो, हम सब कहीं ना कहीं पहुंचना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो फिर सवाल ये बनता है कि अपने मकासद को पाने की असल कुंजी, असल चाबी है क्या? इस नुक्ते नज़र को ठीक से समझने के लिए हम एक वाज़े रास्ते पर चलेंगे। हम शुरू करेंगे बुनियादी नज़रिए से और फिर देखेंगे कि हकीकी दुनिया में ये कैसे काम करता है। चले तो फिर इस फ्रेमवर्क के बिल्कुल मरकज में चलते हैं। पहला कदम है दूसरों के मकासद को समझना, और यही इस सारे नज़रिए की बुनियाद है। और यही है इस किताब का मरकजी ख्याल। इसे वो स्ट्रेटेजिक मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा उसूल कहते हैं। बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में कहें तो इसका मतलब है कि दूसरों की ख्वाहिशात को ही अपनी कामयाबी की सीढ़ी बना लिया जाए। तो अमली तौर पर इसका मतलब क्या हुआ? चलें इस इस्तिलाह को वैसे ही समझते हैं जैसे किताब में बताया गया है। ये सिर्फ किसी का फ़ायदा उठाना नहीं है, बल्कि ये माहौल को इस तरह से ढालना है कि जब दूसरे अपनी जीत के लिए काम करें तो उसमें हमारी जीत भी खुद ब खुद शामिल हो जाए। लेकिन दूसरों के मकासद को इस्तेमाल करने के लिए आपको पहले उनके लिए कीमती बनना होगा। और यहीं से एक और बुनियादी तस्वुर सामने आता है, यानी आपकी फितरी कदर। ये किसी भी ताल्लुक में आपकी अहमियत और बरतरी की बुनियाद है। इस फ्रेमवर्क के मुताबिक किसी शख्स की कदर कोई इत्तेफाकी चीज़ नहीं होती। ये सीधा सीधा इस बात से जुड़ी है कि वो दूसरों को उनके मकासद तक पहुंचने में कितनी मदद कर सकता है। और ये चीज़ हमें हर जगह नजर आती है, खास तौर पे प्रोफेशनल माहौल में। यानी आपकी अहमियत इस बात पर मुनहसर है कि आप दूसरों के मकासद के लिए कितने ज़रूरी हैं। चलें अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये नज़रिया अमली तौर पर कैसे काम करता है। एक ठोस मिसाल लेते हैं काम की जगह से। किताब में मकासद को हमाहंग करने के इस पूरे सोचने के अमल को एक सादा सी मिसाल से समझाया गया है। यानी आपने अपने साथी के मकसद को समझा और फिर खुद को उस मकसद के हुसूल के लिए एक अहम हिस्से के तौर पर पेश किया। बिल्कुल इसी तरह जब मार्केट में कोई तब्दीली आती है, जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आई जिसके लिए एक माहिर क्रेन ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ गई, तो इस मुलाजिम की अहमियत और बढ़तरी अचानक बढ़ जाती है। मतलब आपकी कदर मार्केट की ज़रूरतों के साथ बदलती रहती है। अब यहाँ एक बहुत ही अहम नुक्ता आता है। किताब गैर फाल तज्जिए और फाल हीरा फेरी के बीच एक वाज़ेह फ़र्क करती है। एक चीज़ है सिर्फ ये समझना कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, और दूसरी है अपनी मर्जी के नताइज हासिल करने के लिए सूरत आल को खुद फाल तौर पर तश्कील देना। लेकिन जब इसी फ्रेमवर्क को ज़ाती ताल्लुकात पर लागू किया जाता है ना, तो ये मामला कहीं ज़्यादा पेचीदा हो जाता है। और यही सबसे बड़ा चैलेंज है जब हम पेशेवराना मैदान से निकलकर ज़ाती मैदान में दाखिल होते हैं। किताब इस बात पर जोर देती है कि एक वाज़ेह कारोबारी मकसद के बरक्स ज़ाती ख्वाहिशात अक्सर गैर वाज़ेह होती हैं, लाशऊरी होती हैं। तो अगर मकासद छुपे हो सकते हैं, तो फिर क्या चीज़ है जिससे देखा जा सकता है, जिसका मुशाहिदा किया जा सकता है? किताब इशारा करती है आमाल की तरफ। ये नज़रिया आमाल को किसी शख्स के असल मुहर्रकात का ठोस सबूत मानता है। अल्फाज तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आमाल सच्चाई दिखा देते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो लोग असल में करते हैं। तो अहम नुक्ता ये है कि इन आमाल का मुशाहिदा करके कोई भी इस शख्स के रवैये को समझना शुरू कर सकता है। यानी अल्फाज के पीछे छुपे असल महर्रिकात को इनके कामों से पहचाना जा सकता है। और ये बात हमें इस आखिरी और शायद सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर करने वाले ख्याल की तरफ लाती है जो किताब पेश करती है। ये गौर करने के लिए एक चैलेंजिंग आइडिया है। क्या ये मुमकिन है कि कोई किसी को उससे भी बेहतर समझ ले जितना वो खुद को समझते हैं, ताकि ऐसे नताइज पैदा किए जा सकें जो दोनों के लिए फ़ायदेमंद हों? कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों को अपनी बात मनवाने में इतने माहिर क्यों होते हैं? आखिर इसके पीछे क्या राज है? ये कोई जादू नहीं, बल्कि इसके पीछे कुछ मैकेनिक्स काम करते हैं।
इस तज्जिए में हम इन्हीं बुनियादी उसूलों से पर्दा उठाएंगे जो दूसरों के फैसलों और अमाल पर असरअंदाज होते हैं। तो हमारा सफ़र शुरू होगा असर और रसूख के बुनियादी मैकेनिक्स को समझने से। फिर हम एक एक करके ताकत, तरगीब और धोखा जैसे औजारों को गहराई से देखेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि ये सब मिलकर एक मुकम्मल टूल बॉक्स कैसे बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कदम तो उन बुनियादी औजारों को समझना है जिनसे असर और रसूख की पूरी इमारत खड़ी होती है। ये वो खाम माल है जिसे लोग दूसरों के आमाल पर असरअंदाज होने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि असर और रसूख का ये खाम माल आखिर है क्या? वो कौन सी बुनियादी चीज़ें हैं जिन्हें इस्तेमाल करके कोई शख्स दूसरों को मुतासिर करता है? आइए देखते हैं। इस माखज़ में उन बुनियादी वसाइल को औजार कहा गया है, मतलब वो चीज़ें जिन्हें दूसरों के मकासद या उनके काम करने के तरीकों को बदलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और यही तारीफ हमारे अगले 3 अहम तस्वुरात की बुनियाद बनेगी। हमारा पहला औजार है ताकत। लेकिन ठहरिए, यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है। इसकी जो तारीफ यहाँ की गई है वो शायद वैसी नहीं है जैसी हम आम तौर पर सोचते हैं। ये रिवायती ख्याल से बिल्कुल हटकर है। ये तारीफ तो बिल्कुल उलट है उससे जो हम आम तौर पर ताकत के बारे में सोचते हैं। आम तौर पर ताकत का मतलब दूसरों पर काबू पाना समझा जाता है, लेकिन यहाँ इसे दूसरों को कामयाब होने में मदद देने की सलाहियत कहा जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा नज़रियाती फ़र्क है ना? दरअसल ये दोनों नज़रियात एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। दूसरों को नाकाम बनाने की ताकत का इस्तेमाल ना करना एक तरह से उन्हें कामयाब होने में मदद देना ही तो है। तो सवाल ये है कि ये ताकत आती कहाँ से है? माखज़ के मुताबिक इसके 3 बड़े सुतून हैं। एक तो है आपकी गैर मामूली सलाहियतें, दूसरा है आपका रस्मी इख्तियार, और तीसरा जो शायद सबसे अहम है वो है आपकी साख। और यहीं पर एक बहुत ही अहम नुक्ता सामने आता है। माखज़ के मुताबिक अक्सर औक़ात असल काबिलियत और इख्तियार से ज़्यादा इसका तसव्वुर ज़्यादा असर रखता है। यानी लोग आपकी ताकत के बारे में जो मानते हैं वही असल ताकत बन जाती है। अब चलते हैं अपने दूसरे औजार की तरफ, यानी तरगीब। लेकिन सिर्फ ये जानना काफ़ी नहीं कि ये क्या है, बल्कि ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कौन सी हद है जहाँ मंतिक और दलीलें काम करना छोड़ देती हैं। सीधे लफ्ज़ों में तरगीब का मतलब है किसी को अपनी बातों से, दलीलों से कोई काम करने या अपना रवैया बदलने पर राज़ी करना। सुनने में तो ये बहुत सीधा लगता है, लेकिन इसकी कामयाबी का इन्हिसार बहुत नाजुक चीज़ों पर होता है। तरगीब की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है, जब दूसरे शख्स को ये साफ नज़र आ रहा हो कि उसे कायल करने में आपका अपना कोई फ़ायदा है, तो वो फ़ौरन शक में पड़ जाता है और दिफाई पोजीशन में चला जाता है। तो फिर तरगीब कामयाब कब होती है? माखज़ के मुताबिक इसकी कामयाबी के लिए 2 में से एक शर्त का पूरा होना ज़रूरी है। पहली, या तो आप कोई ऐसी नई मालूमात दें जो सामने वाले की सोच ही बदल दे, या दूसरी वो ये मान ले कि आप दोनों के मकासद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और यहीं आकर अक्सर बात फंस जाती है। जब ये दोनों शराइत पूरी ना हो तो सिर्फ बातों से काम नहीं चलता, और तब ही दूसरे औजारों की बारी आती है। अब हम आते हैं सबसे मुतनाज़ औजार पर, धोखा। लेकिन यहाँ धोखे का मतलब सिर्फ झूठ बोलना नहीं है, बल्कि इसे एक बड़े और ज़्यादा मैकेनिकल नुक्ते नज़र से देखने की ज़रूरत है, यानी मालूमात को कंट्रोल करना। माखज़ के मुताबिक इसकी तारीफ बहुत क्लिनिकल है, मालूमात पर कंट्रोल। ये काम कैसे करता है, इसे समझने के लिए आइए एक बहुत दिलचस्प मिसाल लेते हैं। ज़रा एक इंसान को एक सिस्टम या एक मशीन की तरह सोचें, जो कुछ उसूलों के तहत काम करता है। इस सिस्टम में जो कुछ भी डाला जाता है, यानी इनपुट्स, वो होती है मालूमात। हर फैसला इसी मिलने वाली मालूमात की बुनियाद पर होता है। और इस सिस्टम से जो नतीजा निकलता है, यानी आउटपुट्स, वो इस शख्स के आमाल होते हैं। ये आमाल उन इनपुट्स का बराह रास्त नतीजा होते हैं। तो बात बिल्कुल साफ है, अगर किसी ने आउटपुट्स यानी आमाल को कंट्रोल करना है तो उसे पहले इनपुट्स यानी मालूमात को कंट्रोल करना होगा। धोखाधड़ी का सारा खेल इसी एक असूल पर चलता है। जाहिर है इस खेल में खतरा भी बहुत है। सबसे बड़ा डर तो पकड़े जाने का है, जिससे साख और एतबार सब कुछ तबाह हो सकता है।
اس لیے اس کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے، جہاں فائدہ زیادہ ہو اور خطرہ کم سے کم۔ لیکن ایک پوشیدہ خطرہ یہ بھی ہے کہ ایک جھوٹ اکثر کئی اور جھوٹوں کو جنم دیتا ہے، جس سے خطرہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو اب آخر میں ان سب ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں۔ یہ تینوں اوزار اکیلے اکیلے کام نہیں کرتے، بلکہ یہ مل کر ایک پورا ٹول باکس بناتے ہیں، جسے ایک ماہر جوڑ توڑ کرنے والا استعمال کرتا ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا؟ ہمارے پاس 3 اوزار ہیں: طاقت یعنی مدد کرنے کی صلاحیت، ترغیب یعنی قائل کرنے کی کوشش، اور دھوکہ یعنی معلومات پر کنٹرول۔ اصل مہارت ان کو الگ الگ استعمال کرنے میں نہیں، بلکہ یہ جاننے میں ہے کہ کب اور کیسے ان تینوں کو ملا کر مطلوبہ نتائج حاصل کیے جائیں۔ اور یہ تجزیہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ اب جب اثر و رسوخ کے پیچھے کام کرنے والی یہ مشینری نظر آنے لگی ہے، تو کیا اب بھی ہم دنیا کو اور لوگوں کے آپسی تعلقات کو پہلے کی طرح دیکھ پائیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سوچنے پر مجبور کر۔ کبھی سوچا ہے کہ لوگ ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں جن کا بظاہر کوئی سر پیر نہیں ہوتا؟ ہم اکثر اسے غیر معقولیت کا نام دے کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو چلیں آج ذرا اسی چیز کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ یہ غیر معقولیت آخر ہے کیا بلا۔ چاہے دفتر ہو، گھر ہو یا پھر خبروں کی سرخیاں، یہ سوال ہر جگہ ہمارا پیچھا کرتا ہے۔ تو آخر اس رویے کے پیچھے چل کیا رہا ہوتا ہے؟ ہم سب نے کبھی نہ کبھی دفتر میں ایسا منظر ضرور دیکھا ہوگا، اور ہمارا پہلا خیال کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ بھائی یہ شخص تو بالکل ہی غیر معقول حرکت کر رہا ہے، اپنا کریئر تباہ کرنے پر تلا ہے۔ لیکن ذرا سوچیں، کیا ہو اگر ہمارا یہ پہلا خیال، یہ فوری نتیجہ بالکل ہی غلط ہو؟ اس سوال کا جواب غیر معقول لفظ کے بارے میں ہماری پوری سمجھ کو، ہماری پوری سوچ کو ہلا کر رکھ سکتا ہے۔ دیکھیں، اصل مزے کی بات یہاں ہے، جو ہم فرض کر رہے ہوتے ہیں اور جو کسی کی اصل نیت ہوتی ہے نا، اس کے بیچ جو فرق ہے، سارا کھیل وہیں ہے۔ یعنی جو چیز ہمیں ایک غیر معقول حرکت لگ رہی ہوتی ہے، وہ اکثر کسی ایسے مقصد کو پانے کی کوشش ہوتی ہے جس کا ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو مسئلہ اس کے رویے میں نہیں، مسئلہ ہمارے اندازے میں ہے جو ہم نے اس کے مقصد کے بارے میں لگایا ہے۔ اب دیکھیں، اگر اس شخص کا اصل مقصد کیریئر میں آگے بڑھنا ہے ہی نہیں، بلکہ اس کا مقصد ہے کہ بھئی دفتر میں زندگی آرام سے کٹے، تو پھر اس کے سارے کام، ساری حرکتیں بالکل سمجھ میں آنے لگتی ہیں، ایک دم معقول لگتی ہیں۔ تو یہاں اہم بات یہ نہیں کہ ہم اس کے مقصد کو اچھا یا برا کہیں، بلکہ یہ کہ ہم اس کے کاموں کو دیکھ کر اس کا اصل مقصد پہچانیں۔ اور جب ہم یہ کر لیتے ہیں نا، تو حیرت انگیز طور پر ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ وہ آگے کیا کرے گا۔ اچھا، تو اگر یہ سب کچھ جو غیر معقول لگ رہا تھا وہ اصل میں معقول ہے، تو پھر سچی والی حقیقی غیر معقولیت کیا ہوتی ہے؟ چلیں اب ذرا اس کی تعریف کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، حقیقی غیر معقولیت کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کے مقاصد عجیب ہیں، نہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی اپنے ہی طے کیے ہوئے مقصد کو پانے کے لیے جو کام کرنے چاہیے وہ کرنے میں ناکام ہو رہا ہے۔ یہ ایک قسم کی ذہنی ناکامی ہے۔ اسے ایسے سمجھیں کہ یہ دماغ کی ایک ٹک کی طرح ہے، ایک ایسی جبیلی حرکت جس پر قابو نہیں، یعنی یہ ایک ذہنی غلطی ہے، ہمارے سوچنے کے سسٹم میں ایک گڑبڑ کی طرح۔ اور یہ چیز ایک عام غلطی سے بہت مختلف ہے۔ دیکھیں، اگر کسی کے پاس معلومات ہی غلط تھیں اور اس نے کوئی فیصلہ کیا تو وہ فیصلہ اپنی جگہ معقول تھا، لیکن غیر معقولیت تب ہوتی ہے جب معلومات ٹھیک ہوں، سب پتہ ہو، پھر بھی جبلت یا سمجھ کی ناکامی کی وجہ سے غلط قدم اٹھایا جائے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ دماغ کی جبلی حرکتیں، یہ مینٹل ٹکس، اصل زندگی میں دکھتی کیسی ہیں؟ اس کی سب سے کلاسک مثال ہے لاٹری کھیلنا۔ ہر کوئی جانتا ہے منطقی طور پر کہ لاٹری جیتنے کا چانس نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن وہ جو ایک بڑا انعام جیتنے کا لالچ ہے نا، وہ امید، وہ منطق پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے دماغ کے 2 حصے آپس میں لڑ رہے ہوں۔ ایک حصہ ہے جو سارے حقائق جانتا ہے، اسے پتا ہے کہ جیتنا کتنا مشکل ہے، اور دوسرا حصہ ہے جو انعام کے لالچ میں، اس جوئے کی انسانی جبلت میں سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اور اب آتے ہیں ایک ایسی مثال پر جس کا تجربہ ہم سب ہر روز، ہر لمحے کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا ایپس اسی میکانزم کا بھرپور فائدہ اٹھاتی ہیں۔ سوشل میڈیا پر جو ہم لگاتار سکرول کرتے رہتے ہیں نا، وہ بالکل اسی اصول پر کام کرتا ہے۔ ہر بار جب ہم فیڈ کو نیچے کرتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا جوا ہے،
کیا اگلی پوسٹ مزے کی ہوگی؟ کیا کچھ دلچسپ ملے گا؟ یہی چھوٹا سا جوا ہمارے دماغ کے رسک اور انعام والے سسٹم کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، اور بس ہم اسکرول کرتے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اگر غیر معقولیت دماغ کی ایک چھوٹی سی خرابی یا ٹھک ہے تو اس سے ہم کیا بڑا سبق سیکھ سکتے ہیں؟ یہاں سب سے اہم بات سمجھنے کی یہ ہے کہ صرف اس لیے کہ کوئی رویہ غیر معقول ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ بے ترتیب بھی ہے۔ نہیں، یہ جو ذہنی خرابیاں ہیں نا، یہ بے ترتیب نہیں ہوتی، یہ خاص پیٹرنز، خاص نمونوں کے مطابق چلتی ہیں۔ اور چونکہ ان رویوں کی پیشگوئی کی جا سکتی ہے، ان کو پہچانا جا سکتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگوں کو سمجھنے کے لیے اتنے ہی کارآمد ہیں جتنا کہ معقول رویہ۔ یہ ہمیں ایک طاقتور ذریعہ فراہم کرتے ہیں یہ جاننے کا کہ لوگ جو کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں۔ اور یہ بات ہمیں ایک آخری بہت گہری سوچ کی طرف لے جاتی ہے۔ جب ہم دوسروں میں ان پیٹرنز کو پہچاننے لگتے ہیں تو پھر ہم اپنے اندر بھی جھانک سکتے ہیں کون سی ایسی غیر مری جبلی حرکتیں ہیں جو ہمارے اپنے فیصلوں پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ کیسے دوسروں کو اپنی بات منوا لیتے ہیں؟ آج ہم اسی اثر و رسوخ کے پیچھے چھپے اصل میکانزم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ چیزیں جو واقعی انسانی رویے کو چلاتی ہیں۔ تو چلیں سب سے عام سوال سے شروع کرتے ہیں۔ کسی سے کوئی کام کروانے کے لیے کیا بہتر ہے، انعام کا لالچ یا پھر سزا کا ڈر؟ جی ہاں، یہ وہی گاجر اور چھڑی والی بات ہے جس سے ہم سب اچھی طرح واقف ہیں۔ اور یہ آئیڈیا ہے بھی بہت سیدھا سادہ، اچھا کام کرو تو انعام ملے گا، برا کرو گے تو سزا۔ یہ سوچ ہمارے معاشرے میں اتنی رچی بسی ہے کہ لگتا ہے جیسے یہ کوئی قدرتی اصول ہو۔ اور یہ طریقہ ہمیں ہر جگہ نظر آتا ہے، گھروں میں والدین سے لے کر اسکولوں میں ٹیچرز تک، اور دفتروں میں بونس اور نوکری سے نکالے جانے کے ڈر کی صورت میں بھی۔ زندگی کے تقریباً ہر رشتے میں یہ ماڈل کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے۔ لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب یہ سیدھا سادھا ماڈل کام نہیں کرتا۔ کبھی کبھی انعام کی پیشکش یعنی ہماری گاجر بالکل بے اثر ہو جاتی ہے۔ اور سچ پوچھیں تو اصل دلچسپ کہانی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ چلیں ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں دفتر میں ایک کولیگ ہے جیف۔ ایک شخص اسے مدد کے بدلے گاجر دیتا ہے، مطلب تعریف کرتا ہے یا مستقبل میں مدد کا وعدہ کرتا ہے۔ لیکن اسی وقت ایک دوسرا کولیگ بل اسے چھڑی دکھاتا ہے، دھمکی دیتا ہے کہ اگر مدد نہ کی تو وہ اس سے بات چیت بند کر دے گا۔ اب نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جیف گاجر کو چھوڑ کر چھڑی کے ڈر سے بل کی مدد کر دیتا ہے۔ تو یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا ہوا کیوں؟ وہ گاجر جو پیش کی گئی تھی وہ چھڑی کے سامنے اتنی کمزور کیوں پڑ گئی؟ اسی سوال کے جواب میں اثر و رسوخ کی ایک بہت گہری حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ بات یہ ہے کہ گاجر اور چھڑی سے آگے بھی دنیا ہے۔ اثر و رسوخ کے 3 ایسے پوشیدہ اوزار ہیں جو اصل میں کام کرتے ہیں، اور یہی وہ فریم ورک ہے جو جیف اور بل والی ہماری مثال کی گتھی کو سلجھاتا ہے۔ ان میں سے پہلا اوزار ہے طاقت، یعنی کسی کے مقاصد پورے کرنے میں مدد دینے یا اس میں رکاوٹ ڈالنے کی صلاحیت۔ جیف والے معاملے میں اس نے یہ اندازہ لگایا کہ بل اس کے کام میں جتنی بڑی رکاوٹ ڈال سکتا تھا وہ اس مدد سے کہیں زیادہ ہے جو اسے دوسرے شخص سے مل رہی تھی۔ دوسرا اوزار ہے ترغیب، یعنی پرسویژن۔ اس کا مطلب ہے معلومات کا استعمال کر کے کسی کو اپنی طاقت یا اپنی بات کا قائل کرنا۔ ہماری مثال میں جس شخص نے مدد کی پیشکش کی، اس کی ترغیب شاید کمزور تھی، وہ جیف کو یہ سمجھا ہی نہیں سکا کہ اس کی مدد کرنا زیادہ فائدے کی بات ہے۔ اور تیسرا اوزار ہے دھوکہ، مطلب کسی کی سوچ کو بدلنے کے لیے جھوٹی یا من گھڑت معلومات کا استعمال۔ حالانکہ ہماری جیف والی مثال میں کسی نے دھوکے کا استعمال نہیں کیا، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ بھی اثر انداز ہونے کا ایک بہت طاقتور طریقہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب جو اصل مزے کی بات ہے وہ یہ کہ یہی 3 اوزار، طاقت، ترغیب اور دھوکہ، ہمیں جذباتی ہیرا پھیری جیسے پیچیدہ حربوں کو سمجھنے میں بھی مدد دیتے ہیں۔ لیکن پہلے ایک عام غلط فہمی دور کر لیں۔ جذباتی ہیرا پھیری کا مقصد کسی کو بیوقوف یا غیر منطقی بنانا نہیں ہوتا۔ نہیں، اس کا اصل مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کی حقیقت کی سمجھ کو ہی اس طرح توڑ مڑوڑ دیا جائے کہ وہ خود اپنا رویہ بدلنے پر مجبور ہو جائے۔ ذرا اس ٹیبل کو دیکھیں،
یہ کتنی اچھی طرح دکھاتا ہے کہ کس طرح مختلف حربے انہی 3 بنیادی اوزاروں کا ایک مکسچر ہیں۔ جیسے کسی کو احساس جرم دلانا، اس میں طاقت اور دھوکے کا استعمال ہوتا ہے تاکہ سامنے والا خود کو قرضدار محسوس کرے۔ وہیں کسی کو ورغلانا، یہ طاقت اور ترغیب کا کھیل ہے۔ ایک بار جب یہ بنیادی باتیں سمجھ آ جائیں تو پھر کسی بھی حربے کا تجزیہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر دھمکانے کی ترکیب کو ہی لے لیں۔ اس کا سیدھا سا مقصد ہے خوف پیدا کرنا، تاکہ سامنے والا اپنا ارادہ بدل دے، خاص طور پر تب جب اسے اپنی عزت یا حفاظت کی فکر ہو۔ تو آسان لفظوں میں کہیں تو دھمکانا دراصل چھڑی کا ہی ایک تھوڑا ایڈوانسڈ ورژن ہے۔ مقصد وہی ہے، خوف کے ذریعے رویے کو کنٹرول کرنا، بالکل ہمارے شروع والے ماڈل کی طرح۔ اچھا، اب ذرا ورغلانے کی تکنیک کو دیکھیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، کسی کو اس کی پسند کی چیز دکھائی جاتی ہے اور پھر اسے تب تک روکے رکھا جاتا ہے جب تک وہ کام نہ کر دے جو آپ کروانا چاہتے ہیں۔ اور یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ ورغلانا اپنی اصل میں گاجر کی ہی ایک شکل ہے۔ یہ بھی انعام کے وعدے کے ذریعے رویے پر اثر انداز ہونے کا ہی ایک طریقہ ہے۔ تو اب ہمارے پاس انسانی اثر و رسوخ کو سمجھنے کے لیے ایک نیا اور زیادہ بہتر فریم ورک ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ یہ صرف گاجر اور چھڑی کا کھیل نہیں، بلکہ طاقت، ترغیب اور دھوکے کا ایک بہت ہی پیچیدہ کھیل ہے۔ تو اس ساری بات کا نچوڑ کیا ہے؟ وہ یہ کہ درجنوں ترکیبیں رٹنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی صرف ان 3 بنیادی چیزوں کو سمجھ لے، یعنی طاقت، ترغیب اور دھوکا، تو وہ کسی بھی صورتحال کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اور آخر میں ہم ایک اہم سوال پر آ کر رکتے ہیں، اثر و رسوخ اور ہیرا پھیری کے بیچ میں وہ باریک سی لکیر کہاں ہے؟ ان اوزاروں کو سمجھنا طاقت تو دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی آتی ہے۔ یہ ایک سوچنے والی بات ہے نا؟ تو آج بات کرتے ہیں کرشمہ کی۔ یہ ایک ایسی طاقتور چیز ہے جسے سیکھا بھی جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ اخلاقی پیچیدگیاں بھی جڑی ہیں۔ تو چلیں اس طاقتور وہم کے پیچھے کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بات اس پورے موضوع کا آپ کہہ سکتے ہیں نچوڑ ہے، ایک تضاد ہے کہ آخر کوئی چیز جو بنیادی طور پر ایک وہم ہے، وہ حقیقی دنیا میں اتنا ٹھوس اثر کیسے ڈال سکتی ہے؟ یہی وہ تضاد ہے جو کرشمے کو اتنا دلچسپ اور اتنا ہی ممکنہ طور پر خطرناک بھی بناتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ تو سوال یہی اٹھتا ہے کہ اگر کرشمہ صرف ایک وہم ہے تو یہ کام کیسے کرتا ہے؟ یہی چیز ہمیں اس تجزیے کے پہلے حصے تک لے جاتی ہے۔ چلیں ذرا اس وہم کے پیچھے کی سائنس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں طاقت کے اس وہم کی۔ یہ پیدا کیسے ہوتا ہے اور آخر انسانی نفسیات پر اس کی گرفت اتنی مضبوط کیوں ہے؟ اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے، ہم یہ جانتے ہوئے بھی کہ کرشمہ شاید ایک وہم ہو، اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ ہماری توقعات پر پورا اترتا ہے کہ ایک قابل انسان کیسا دکھتا ہے، کیسا برتاؤ کرتا ہے۔ یہ آپ کہہ لیں ایک ذہنی شارٹ کٹ ہے۔ اصل میں کرشمے کا سب سے بنیادی کام ہے توجہ حاصل کرنا۔ سیدھی سی بات ہے، اگر توجہ ہی نہیں ملے گی تو کوئی کسی کو قائل کیسے کرے گا؟ اگر کوئی آپ کی بات ہی نہ سنے تو اثر ڈالنا تو ناممکن ہے۔ کرشمہ دراصل وہی سٹیج فراہم کرتا ہے۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کرشمہ کوئی پراسرار پیدائشی تحفہ نہیں، اسے سیکھا جا سکتا ہے۔ اور اسے سمجھنے کے لیے آئیے اسے اس کے 2 بنیادی حصوں میں توڑتے ہیں۔ پہلا ہے اعتماد اور دوسرا ہے حاضر جوابی۔ یہ دونوں آپ سمجھ لیں کرشمے کے ین اور یانگ ہیں۔ اعتماد وہ طاقت ہے جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جبکہ حاضر جوابی وہ ذہانت ہے جو انہیں وہاں روکے رکھتی ہے۔ ایک کے بغیر دوسرا بالکل ادھورا ہے۔ دیکھیں، اعتماد کا مطلب صرف اونچی آواز میں بات کرنا نہیں ہے، بالکل نہیں۔ یہ قابلیت کا ایک خاموش لیکن بہت طاقتور اشارہ ہے۔ جب کوئی شخص پر اعتماد نظر آتا ہے تو ہمارا دماغ فوراً یہ مان لیتا ہے کہ اس کے پاس کچھ خاص ہے، کوئی علم، کوئی مہارت یا لیڈرشپ کی صلاحیت۔ اور حاضر جوابی، یہ تو ذہنی پھرتی کا ثبوت ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ کوئی شخص نہ صرف معلومات رکھتا ہے بلکہ اسے صحیح وقت پر استعمال بھی کر سکتا ہے، حالات کو فوراً سمجھ کر ذہانت سے جواب دے سکتا ہے۔ یہ آپ کہہ لیں اعلیٰ ذہانت کی ایک پکی نشانی ہے۔ تو اب جب ہم نے ان 2 طاقتور چیزوں
اعتماد اور حاضر جوابی کو سمجھ لیا ہے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ اکیلے کام نہیں کرتے۔ اصلی کرشمہ ان کے نازک توازن سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ ہم سب ایسے لوگوں سے ضرور ملے ہیں جن میں دکھاوا تو بہت ہوتا ہے لیکن گہرائی بالکل نہیں۔ وہ کمرے میں بڑی شان سے داخل ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی منہ کھولتے ہیں ساری ہوا نکل جاتی ہے۔ حاضر جوابی کے بغیر اعتماد صرف ایک کھوکھلا خول ہے جس کا پول بہت جلد کھل جاتا ہے۔ اور دوسری طرف اس کا الٹ بھی اتنا ہی بیکار ہے۔ سوچیں، دنیا کا سب سے بہترین آئیڈیا بھی کسی کام کا نہیں اگر وہ کسی کے دماغ میں ہی قید رہے۔ اعتماد کے بغیر حاضر جوابی بالکل خاموش رہتی ہے اور کسی پر کوئی اثر نہیں ڈال پاتی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ حقیقی کرشمہ ایک بہت نازک توازن کا نام ہے۔ اعتماد وہ انجن ہے جو گاڑی کو آگے دھکیلتا ہے اور حاضر جوابی وہ سٹیئرنگ وہیل ہے جو اسے صحیح سمت میں رکھتی ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو یا تو سفر شروع ہی نہیں ہوتا یا پھر گاڑی بے قابو ہو کر کہیں ٹکرا جاتی ہے۔ اچھا، تو اب تک ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ کرشمہ کیسے کام کرتا ہے۔ اب ایک زیادہ مشکل سوال کی طرف چلتے ہیں، اس کی استعمال کی اخلاقیات کیا ہیں؟ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ تو بات یہاں تک آتی ہے کہ ایک جگہ لکھا ہے، آپ شاید اس باب کو چھوڑنا چاہیں۔ یہ ایک لمحے کے لیے روک دیتی ہے جو اس موضوع کی سنگینی پر غور کرنے پر مجبور کرتی ہے، اور پھر یہ کہہ کر تناؤ کو توڑا جاتا ہے۔ لیکن اس مذاق میں بھی ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ اخلاقیات پر بات کرنا اکثر مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی بحث ہے جس سے بھاگا نہیں جا سکتا، خاص طور پر جب بات اثر و رسوخ کی ہو۔ یہ سمجھنا بہت بہت ضروری ہے۔ یہاں جوڑ توڑ کا مطلب ہمیشہ دھوکہ دینا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر جو اپنے مریض کو صحت مند زندگی گزارنے پر راضی کرتا ہے، وہ بھی ایک طرح کا جوڑ توڑ کر رہا ہے۔ یا ایک استاد جو طالب علموں کو پڑھنے کی ترغیب دیتا ہے، سوال نیت کا ہے کہ مقصد کیا ہے۔ تو اگر جوڑ توڑ ہمیشہ برا نہیں ہوتا تو پھر صحیح اور غلط کا فیصلہ کیسے ہو؟ یہ آخری حصہ اسی ذاتی ذمہ داری پر بات کرتا ہے جو اثر و رسوخ استعمال کرنے کے ساتھ آتی ہے۔ تو بنیادی پیغام یہ ہے کہ اخلاقیات کی کوئی ایک کتاب نہیں ہے جو سب پر لاگو ہو۔ یہ ایک بہت ہی ذاتی معاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے جو چیز ایک شخص کے لیے حوصلہ افزائی ہو وہی دوسرے کے لیے غیر اخلاقی جوڑ توڑ ہو۔ یہ سب چیزیں مل کر ہمارے اندر کا اخلاقی قطب نما یعنی مورل کمپس بناتی ہیں۔ یہ وہی اینک ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ کب کوئی اثر و رسوخ اپنی حد پار کر کے غیر اخلاقی بن رہا ہے اور کب وہ ایک اچھی اور مثبت قوت ہے۔ اور ہم اسی آخری اور سوچنے پر مجبور کرنے والے سوال کے ساتھ اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ آخر وہ کون سی لکیر ہے جہاں اثر و رسوخ جوڑ توڑ بن جاتا ہے؟ اس کا کوئی ایک جواب نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر کسی کو اپنے لیے خود تلاش کرنا ہے، لیکن یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا ضرور چاہیے۔ ہیرا پھیری یعنی مینیپولیشن، یہ لفظ سنتے ہی نا ذہن میں کچھ منفی سا خیال آتا ہے، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیشہ بری چیز نہ ہو؟ چلیں اسی پیچیدہ اخلاقی سوال کی گہرائی میں اترتے ہیں جہاں صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، کیا کسی کی بھلائی کے لیے بولا گیا ایک چھوٹا سا جھوٹ، ایک سفید جھوٹ، کیا وہ واقعی غلط ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا سامنا ہم سب نے کبھی نہ کبھی تو کیا ہی ہے، اور سچ پوچھیں تو یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ہیرا پھیری کی اخلاقیات پر بحث شروع ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں مقصد کوئی حتمی فیصلہ سنانا بالکل نہیں ہے، بلکہ ایک سوچ کا فریم ورک دینا ہے۔ ہم مل کر یہ دیکھیں گے کہ جب ہیرا پھیری کی بات آتی ہے تو ہم اپنی ذاتی اخلاقی حدود، اپنی پرسنل باؤنڈریز کیسے طے کر سکتے ہیں۔ تو اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہم اسے کچھ حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے دھوکہ دہی کے سوال کو پرکھیں گے، پھر استحصال کے پیچیدہ دائرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد طاقت اور کمزوری کے نازک تعلق پر نظر ڈالیں گے، اور آخر میں ہم یہ جانیں گے کہ ان سب سے نمٹنے کے لیے اپنا ذاتی اخلاقی ضابطہ کیسے بنایا جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں دھوکہ دہی سے۔ اب یہ ایک ایسا تصور ہے جو بظاہر تو بہت سیدھا سا لگتا ہے، لیکن اس کے کئی پہلو ہیں۔ کیا ہر جھوٹ غلط ہوتا ہے، یا پھر کیا نیت اور حالات سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے؟ چلیں کچھ مثالوں سے اسے سمجھتے ہیں۔
یہ مثال بہت کچھ سکھاتی ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو ایک چھوٹا سا سفید جھوٹ بچے کو صحت مند سبزیاں کھانے پر راضی کر سکتا ہے، جو اچھی بات ہے، لیکن دوسری طرف اگر بچہ سچ جان لیتا ہے تو کیا ہوگا؟ اعتماد کا وہ نازک رشتہ ٹوٹ سکتا ہے۔ یہاں کلیدی نقطہ یہ ہے کہ اچھے ارادے بھی نقصان دہ نتائج کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر دھوکے کی کوئی نہ کوئی قیمت ضرور ہوتی ہے۔ اور یہاں ہمیں سیاق و سباق یعنی کانٹیکسٹ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ شطرنج کے کھیل میں مخالف کو دھوکہ دینا ایک حکمت عملی ہے، اسٹریٹجی۔ یہ تو کھیل کے اصولوں میں شامل ہے، لیکن یہی حکمت عملی اگر کسی ذاتی رشتے میں اپنائی جائے تو وہ بے ایمانی کہلاتی ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اخلاقیات کوئی مطلق چیز نہیں، یہ ہمارے حالات اور باہمی توقعات پر منحصر ہوتی ہے۔ اب ایک بالکل مختلف اور شاید زیادہ مایوس کن نقطہ نظر دیکھتے ہیں۔ اس سوچ کے مطابق دھوکہ دہی تبھی غلط ہے جب کوئی پکڑا جائے۔ یہ نظریہ دنیا کو ایک مقابلے کے طور پر دیکھتا ہے، جہاں اگر اپنے فائدے کے لیے اصول نہیں توڑے جائیں گے تو کوئی اور روند کر آگے بڑھ جائے گا۔ یہاں اخلاقیات کی کوئی جگہ نہیں، صرف ذاتی مفاد ہی سب کچھ ہے۔ ذاتی مفاد کے لیے اصول توڑنے کی بات ہمیں ایک اور تاریک موضوع کی طرف لے جاتی ہے، استحصال، یعنی کسی کا ناجائز فائدہ اٹھانا۔ استحصال کی کوئی ایک تعریف نہیں ہے، یہ ایک وسیع دائرہ ہے، ایک اسپیکٹرم جس میں چھوٹی چھوٹی بے ایمانیوں سے لے کر سنگین جرائم تک سب کچھ شامل ہے۔ اس دائرے کے سب سے نچلے سرے پر ایسی مثالیں ہیں جنہیں ہم شاید نظر انداز کر دیں، جیسے کمپنی کے خرچ پر کھانے کے ساتھ اپنے لیے اضافی فرائز منگوا لینا۔ بظاہر تو اس سے کسی کو کوئی بڑا نقصان نہیں ہوتا، لیکن کیا یہ اعتماد کا غلط استعمال نہیں ہے؟ یہ اصولوں کی خلاف ورزی کی پہلی سیڑھی ہو سکتی ہے۔ اب ہم اس دائرے کے درمیانی حصے میں آتے ہیں جہاں لکیریں دھندلی ہو جاتی ہیں، جیسے ایک باس اور ملازم کے درمیان ذاتی تعلق۔ یہاں طاقت کا عدم توازن، پاور امبیلنس صاف ظاہر ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ایسے رشتے میں حقیقی رضامندی ممکن ہے، یا اس میں ہمیشہ استحصال کا خطرہ موجود رہتا ہے؟ اور پھر اس دائرے کا سب سے اونچا اور تکلیف دہ حصہ ہے۔ یہ ایک ایسی مثال ہے جہاں اعتماد، طاقت اور کمزوری کا بدترین استعمال ہوتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ استحصال کے نتائج کتنے تباہ کن ہو سکتے ہیں اور اخلاقی حدود کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ استحصال کی مختلف شکلیں ہیں، لیکن ان سب کی جڑ میں ایک ہی چیز ہے، طاقت اور کمزوری کا تعلق۔ استحصال تبھی ممکن ہوتا ہے جب ایک شخص دوسرے کی کمزوری سے فائدہ اٹھانے کی پوزیشن میں ہو۔ آئیے اس تعلق کو مزید گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی مشکل سوال ہے، چاہے وہ باس اور ملازم کا رشتہ ہو یا ایک ڈائریکٹر اور ایکٹر کا۔ جب ایک شخص کے پاس دوسرے کے مستقبل پر اثر انداز ہونے کی طاقت ہو تو کیا اس رشتے میں حقیقی رضامندی ممکن ہے؟ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ طاقت اپنے ساتھ ذمہ داری لاتی ہے۔ یہ تعریف کمزوری کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ شکار ہونے والا قصوروار ہے، نہیں، بلکہ یہ کہ ہیرا پھیری تبھی کامیاب ہوتی ہے جب کوئی کمزوری موجود ہو۔ یہ کمزوری بھروسہ ہو سکتا ہے، کوئی امید ہو سکتی ہے، یا صرف دوسرے کی چالاکی کو نہ سمجھ پانا بھی ہو سکتا ہے۔ چالاک شخص اسی کمزوری کو نشانہ بناتا ہے۔ تو ان تمام اخلاقی الجھنوں، طاقت کے عدم توازن اور کمزوریوں کے بیچ صحیح راستہ کیسے تلاش کیا جائے؟ جواب ہے اپنا ذاتی ضابطۂ عزت یعنی کوڈ آف آنر بنا کر۔ یہ وہ اصول ہیں جو مشکل حالات میں ہمارا اخلاقی قطب نما، مورل کمپس بنتے ہیں۔ اور یہ ضابطہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ ان کی ثقافت یا مذہبی عقائد سے آتا ہے، کچھ لوگ اسے اپنی زندگی کے تجربات سے خود بناتے ہیں، اور کچھ کے لیے یہ ان کے پیشے کا حصہ ہوتا ہے، جیسے ایک صحافی کا سچائی سے وابستگی کا عزم۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ اصول ہمارے اپنے ہوں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے، کوئی بھی ضابطہ صرف ایک نقشہ ہوتا ہے، ایک رہنما اصول، وہ ہمیں صحیح راستہ دکھا سکتا ہے، لیکن اس راستے پر چلنا یا نہ چلنا یہ فیصلہ آخر میں صرف ہمارا ہوتا ہے۔ کوئی بھی اصول ہمیں زبردستی صحیح کام کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ اور آخر میں یہ سارا تجزیہ ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کھڑا کرتا ہے، جب ذاتی فائدے اور اخلاقی اصولوں کے درمیان انتخاب کا لمحہ آئے گا تو وہ حد، وہ لائن کہاں کھینچی جائے گی؟ اس کا جواب کسی کتاب میں نہیں، یہ ہر کسی کو اپنے اندر تلاش کرنا ہے۔ ہیرا پھیری
مینیپولیشن، کیا یہ ہمیشہ غلط ہوتی ہے؟ یہ سوال جتنا سیدھا لگتا ہے اس کا جواب اتنا ہی پیچیدہ ہے۔ کبھی کبھی نیت اچھی ہوتی ہے تو کبھی نتیجہ۔ تو چلیں آج اسی پر بات کرتے ہیں کہ اخلاقیات کی اس دنیا میں صحیح اور غلط کے درمیان کی لکیر کتنی دھندلی ہو سکتی ہے اور کوئی اپنی حدیں کیسے طے کر سکتا ہے۔ تو وہی سوال پھر سے، کیا ہیرا پھیری کرنا ہمیشہ غلط ہے؟ پہلی نظر میں شاید سب کا جواب ہاں ہی ہوگا، لیکن جیسے ہی ہم نیت اور نتیجے کی گہرائی میں اترتے ہیں نا تو معاملہ کافی الجھ جاتا ہے۔ آئیے اسی الجھن کو تھوڑا سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے ایک ایسے نظریے کو دیکھتے ہیں جو کہتا ہے کہ کسی بھی کام کو اس کے نتیجے سے پرکھنا چاہیے۔ مطلب اگر نتیجہ اچھا ہے تو کیا اسے حاصل کرنے کا طریقہ چاہے وہ جیسا بھی ہو جائز مانا جا سکتا ہے؟ اور یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر صدیوں سے بحث ہو رہی ہے۔ تو اس نظریے کے حساب سے کوئی بھی عمل اپنے آپ میں صحیح یا غلط نہیں ہوتا۔ جیسے فرض کریں کہ کوئی اپنے دوست کو ڈپریشن سے نکالنے کے لیے تھوڑا سا جھوٹ بولتا ہے اور اس سے اس دوست کی حالت واقعی بہتر ہو جاتی ہے، تو کیا وہ جھوٹ جائز تھا؟ یہاں اصل چیز نتیجہ ہے، یعنی دوست کی بھلائی، نہ کہ وہ چھوٹا سا جھوٹ۔ تو بس یہی اصل کشمکش ہے نا؟ ایک طرف ایک اچھا نتیجہ ہے اور دوسری طرف اس نتیجے کو حاصل کرنے کا ایک قابل اعتراض طریقہ۔ یہاں سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان دونوں میں توازن کیسے بنایا جائے؟ کیا ایک اچھا مقصد ہر ذریعے کو جائز بنا دیتا ہے؟ لیکن یہاں ایک اور بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ چلیں ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں کہ اچھا نتیجہ سب سے اہم ہے، لیکن کیا اس نتیجے تک پہنچنے کا کوئی اور زیادہ بہتر، زیادہ اخلاقی راستہ بھی موجود تھا؟ یہ سوال ہمیں صرف نتیجے پر نہیں بلکہ اپنے انتخاب پر بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو اس ساری بحث کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ بھلے ہی کوئی اس معاملے میں لچکدار سوچ رکھتا ہو، اپنی ذاتی حدود، اپنی ایک ریڈ لائن طے کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ایک ایسی لکیر ہوتی ہے جسے پار کرتے وقت انسان کم از کم ایک بار خود سے یہ سوال ضرور کرتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ تو ابھی تک ہم نے نتیجے کی بات کی، لیکن کیا صرف نتیجہ ہی سب کچھ ہے؟ اب آتے ہیں اس کہانی کے دوسرے اہم پہلو پر، اور وہ ہے نیت۔ کیا کوئی عمل اس لیے مختلف ہو جاتا ہے کہ وہ جان بوجھ کر کیا گیا یا پھر انجانے میں ہو گیا؟ ذرا اس مثال پر غور کیجیے، یہ بہت دلچسپ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر ہیرا پھیری، ہر مینیپولیشن کوئی سوچی سمجھی سازش نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی یہ صرف سیکھے ہوئے بالکل فطری رد عمل بھی ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، ایک بچے کا چیخنا، بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ وہ توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی بری نیت نہیں ہوتی ہے نا۔ وہ تو بس یہ سیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے کاموں کا دنیا پر کیا اثر ہوتا ہے۔ یہ ایک سیکھا ہوا رویہ ہے، جان بوجھ کر پہنچایا گیا نقصان نہیں۔ اور بس یہیں سے بے ضمیری کا تصور سامنے آتا ہے۔ یہ غیر ارادی رویے اور جان بوجھ کر نقصان پہنچانے میں فرق کرتا ہے۔ بے ضمیری محض ایک غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ جانتے بوجھتے غلط کام کرنے کا ایک شعوری انتخاب ہے۔ تو فرق بالکل واضح ہے۔ بے ضمیری کا مطلب ہے جان بوجھ کر اصولوں کو توڑنا، جبکہ علم کی کمی، غفلت یا لاپرواہی ہو سکتی ہے۔ ایک ڈاکٹر جو جان بوجھ کر غلط علاج کرے اور ایک ڈاکٹر جو کسی نئی تحقیق سے ناواقف ہو، ہیں تو دونوں غلط، لیکن اخلاقی طور پر دونوں کے عمل میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اب تک ہم نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ سب گرے ایریاز کے بارے میں تھیں، لچک کے بارے میں تھیں، لیکن اب ہم ایک ایسے اصول کی طرف آ رہے ہیں جو بالکل واضح ہے، جس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے دیکھا کہ نتیجے، ذریعے، نیت، ان سب میں گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن ان سب دھندلی لکیروں کے بیچ ایک بالکل صاف، سیدھی لکیر ہے، اور یہ ماخذ ایک بالکل واضح حد مقرر کرتا ہے۔ اور وہ حد یہ ہے کہ بھلے کچھ بھی ہو جائے، کسی بھی صورت میں قانون نہیں توڑنا۔ یہ ایک ناقابل قبول آپشن ہے، اور اس کی وجہ کوئی بہت گہرا فلسفہ نہیں بلکہ بالکل عملی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، کوئی بھی اپنے مقاصد تبھی حاصل کر سکتا ہے جب وہ آزاد ہو، اور قانون توڑنا اسی آزادی کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ تو اتنی ساری پیچیدہ باتوں کے بعد سوال یہ ہے کہ آخر روزمرہ کی زندگی میں ذمہ داری سے فیصلے کیسے کیے جائیں؟ یہ آخری حصہ ہمیں اسی کا ایک عملی طریقہ بتاتا ہے۔ اس کے لیے ایک سیدھا سا 3 سٹیپ کا فریم ورک ہے۔ پہلا قدم، اپنے ایکشنز کا تجزیہ کریں۔
دوسرا، اس کے ممکنہ نتائج کا اندازہ لگائیں، اور تیسرا اور سب سے اہم، اپنے فیصلے کی پوری ذمہ داری قبول کریں۔ اور اس طریقے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ صرف جذبات میں آ کر کیے گئے فیصلوں سے بچاتا ہے اور معلومات اور سوچ بچار کی بنیاد پر انتخاب کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اور آخر میں جب کوئی اپنے فیصلوں کی ذمہ داری لیتا ہے نا، تو اس کا سب سے بڑا انعام شاید یہی ہوتا ہے کہ کل کو پچھتاوا نہ ہو۔ یہ اطمینان رہتا ہے کہ جو بھی کیا گیا وہ ایک سوچا سمجھا فیصلہ تھا۔ تو ان سب باتوں کو جاننے کے بعد سوال گھوم پھر کر وہیں آ جاتا ہے کہ وہ اخلاقی لکیر کہاں کھینچنی ہے، اور اس کا جواب ہر کسی کو اپنے لیے خود ہی ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ بلو پرنٹ پر بات کرنے والے ہیں، ایک ایسا فریم ورک جو اثر و رسوخ حاصل کرنے کے بارے میں ہے، اور اس کا سب سے اہم اصول یہ ہے کہ اصل کامیابی عمل سے نہیں بلکہ ایک گہری، سوچی سمجھی حکمت عملی سے شروع ہوتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حقیقی اثر و رسوخ یعنی ریئل انفلوئنس بس قسمت کی بات ہے، یا کیا اس کے پیچھے کوئی سائنس ہے، کوئی طریقہ کار ہے؟ ہم دیکھیں گے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک بہت ہی سوچا سمجھا کھیل ہے۔ اور یہی تو اصل بات ہے، یہ جو بلو پرنٹ ہے نا، یہ کئی سٹیپس پر مشتمل ہے، اور اس کا پہلا قدم وہ نہیں ہے جو زیادہ تر لوگ سوچتے ہیں۔ یہ فوراً ایکشن لینے کے بارے میں نہیں، بلکہ بہت ہی خاموشی اور احتیاط سے پلاننگ کرنے کے بارے میں ہے۔ اچھا، تو چلیے پہلے سٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ ہے اپنے مقصد کو بالکل واضح کرنا۔ یہی آپ کی پوری اسٹریٹجی کی بنیاد ہے۔ اگر یہی کلیئر نہ ہونا تو ساری محنت بکھر جاتی ہے اور انسان کہیں بھی نہیں پہنچ پاتا۔ دیکھیں، بڑے خواب دیکھنا کوئی بری بات نہیں۔ فرض کریں کسی کا مقصد ہے کہ ایک بہت بڑی فارچون 500 کمپنی کا CEO بننا ہے، زبردست، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنا بڑا ہدف ایک چھلانگ میں تو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو اصل گیم کیا ہے؟ اس بڑے مقصد کو چھوٹے مینیجبل سٹیپس میں توڑنا۔ تو اس CEO بننے والے بڑے مقصد سے ایک قدم پیچھے آئیں۔ اگلا لاجیکل سٹیپ کیا ہو سکتا ہے؟ شاید ایک مینیجر کی پوزیشن تک پہنچنا۔ اب دیکھیں، یہ ایک درمیانی ہدف بن گیا ہے، ایک مائل سٹون، اور اچانک راستہ تھوڑا صاف نظر آنے لگتا ہے۔ اور اس سے بھی ایک قدم پیچھے آئیں تو سب سے پہلا، سب سے کانکریٹ مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ اپنی موجودہ ٹیم کا لیڈر بننا۔ یہ مثال ہمیں بالکل صاف بتاتی ہے کہ کوئی بھی بڑا سفر ہمیشہ پہلے چھوٹے اور مینیجبل قدم سے ہی شروع ہوتا ہے۔ اب جب ہم ہدف طے کرنے کی بات کرتے ہیں تو کچھ بنیادی اصول ہیں جنہیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پہلی بات، مقصد وہ ہونا چاہیے جو انسان واقعی دل سے چاہتا ہو، کیونکہ اصل موٹیویشن وہیں سے آتی ہے۔ دوسری بات، ایک تاریخ مقرر کریں۔ ڈیڈ لائن دینے سے دماغ خود بخود اسے پورا کرنے کے کریٹو طریقے سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اپنے تمام اہداف کو ترتیب دیں کہ پہلے کیا کرنا ہے اور بعد میں کیا، اور آخر میں روزانہ اپنے آپ کو یہ اہداف یاد دلائیں۔ اور یہاں ایک بہت ہی اہم بات ہے، فطری طور پر فی الحال اپنے مقاصد کو سب سے خفیہ رکھیں۔ مطلب اس سٹیج پر یہ پلان صرف اور صرف آپ کے لیے ہیں۔ یہ خاموشی سے اپنی بنیادیں مضبوط کرنے کا وقت ہے، اس سے پہلے کہ دنیا کو آپ کے ارادوں کی بھنک بھی پڑے۔ اچھا، جب ایک بار اہداف بالکل صاف ہو گئے تو اب وقت ہے دوسرے مرحلے کا، ہر ممکنہ راستے کا نقشہ بنانا۔ یعنی اب ہم اندرونی پلاننگ سے نکل کر باہر کی دنیا میں اسٹریٹجی بنانے کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ ان اہداف تک پہنچنے کے راستے کون کون سے ہیں؟ اور یہاں اسٹریٹجی یہ کہتی ہے کہ صرف ایک راستے پر نہیں سوچنا، بلکہ کسی مقصد تک پہنچنے کے تمام ممکنہ راستوں پر غور کرنا ہے۔ وہی مثال لیتے ہیں، اگر کسی کو اپنے باس کی پوزیشن چاہیے تو ایک راستہ تو یہ ہے کہ باس کو پروموشن مل جائے اور سیٹ خالی ہو جائے، لیکن ایک دوسرا راستہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ باس کو نوکری سے نکال دیا جائے اور سیٹ پھر بھی خالی ہو جائے۔ بات صرف یہ ہے کہ اپنے ذہن کو صرف ایک سب سے سیدھے یا اچھے راستے تک محدود نہ رکھا جائے۔ تو جب راستے میپ ہو جائیں تو اگلا کام ہے اس میدان میں موجود تمام کھلاڑیوں کو پہچاننا۔ فیصلہ کرنے والے کون ہیں، یعنی ڈیسیژن میکرز، آپ کے رائیولز یعنی حریف کون ہیں اور کون آپ کا ساتھ دے سکتا ہے، اور سب سے اہم بات، ان سب کے بیچ انفارمیشن کا فلو کیسا ہے۔ اس پورے ایکو سسٹم کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اور اسی ایکو سسٹم کو سمجھنے کے لیے ہم آتے ہیں تیسرے اور شاید سب سے
سب سے اہم مرحلے پر، معلومات اکٹھی کرنا، یعنی انفارمیشن گیدرنگ۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ ایک انٹیلیجنس ایڈوانٹیج بناتے ہیں۔ اصل اسٹریٹجک کھیل یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اس سٹیپ میں ہوتا کیا ہے؟ جو بھی کی پلیئرز ہیں ان کی پروفائلنگ کی جاتی ہے، یعنی ان کے ایکشنز کو ٹریک کیا جاتا ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ ان کے اصل مقاصد کیا ہو سکتے ہیں۔ جب آپ ان کے کاموں کو ان کے ممکنہ اہداف سے جوڑتے ہیں نا، تو آپ کو پیٹرنز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آنے لگتا ہے کہ کون سا شخص کس چیز سے موٹیویٹ ہوتا ہے۔ تو اس سب کا نچوڑ کیا ہے؟ یہ اقتباس دیکھیں۔ صحیح نتائج یعنی ایکشنز پیدا کرنے کا بہترین موقع بہترین انپٹس یعنی انفارمیشن تک رسائی حاصل کرنا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، جس کے پاس سب سے اچھی اور مکمل معلومات ہوں گی وہی بہترین فیصلے کر پائے گا۔ اس کے پاس ایک انفیئر ایڈوانٹیج ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ انفارمیشن گیدرنگ کوئی ایک دفعہ کا کام نہیں ہے کہ بس کر لیا اور ختم۔ نہیں، یہ ایک مسلسل چلنے والا چکر ہے۔ آپ اپنے راستے میں آنے والے اہم لوگوں کی پروفائلنگ کرتے ہیں، پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں پر کون اثر انداز ہوتا ہے، اور پھر آپ ان کی بھی پروفائلنگ کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جو کبھی رکتا نہیں ہے۔ تو اب تک ہم نے 3 مراحل دیکھے ہیں: اپنا مقصد واضح کرنا، تمام راستوں کو میپ کرنا، اور پھر معلومات اکٹھی کرنا۔ ان سب کو ملا کر جو ایک مرکزی خیال سامنے آتا ہے وہ ہے جاننے کی طاقت، the power of knowing۔ تو لبے لباب یہ ہے کہ یہ بلو پرنٹ ہمیں بتاتا ہے کہ اثر و رسوخ یعنی انفلوئنس اصل میں معلومات کا ایک کھیل ہے، ایک انفارمیشن گیم، اور اس کھیل کی کرنسی پیسہ نہیں بلکہ انفارمیشن ہے۔ جس کے پاس سب سے بہتر، سب سے مکمل معلومات ہے، وہی اس کھیل میں آگے ہے۔ اور میں اس تجزیے کو ایک آخری بہت ہی گہرے سوال پر ختم کروں گا۔ ذرا سوچیں، کیا ہوتا ہے جب ایک کمرے میں موجود ایک شخص باقی سب کے مقاصد، ان کی خواہشات اور ان کے ڈر کو سمجھتا ہو؟ جب کسی کے پاس معلومات کی اتنی بڑی برتری ہو تو اس کے لیے کیا کچھ ممکن ہو سکتا ہے؟ کارپوریٹ دنیا میں آگے بڑھنے کا مطلب اکثر محنت اور لگن سمجھا جاتا ہے، لیکن کیا ہو اگر ترقی پانے کا ایک اور زیادہ سوچا سمجھا راستہ بھی ہو؟ آج ہم ایک ایسے نظریے کا جائزہ لے رہے ہیں جو کیریئر کو ایک اسٹریٹجک کھیل کی طرح دیکھتا ہے، جہاں ہر چال کی اپنی اہمیت ہے۔ آئیے اس پلے بک کو کھولتے ہیں۔ تو یہ کتاب شروع ہی ایک بہت ہی چونکا دینے والے بیان سے ہوتی ہے۔ یہ جملہ فوراً ہی ایک بے رحم سوچ کو سامنے لاتا ہے، جو کیریئر کی ترقی کو صرف قابلیت کا امتحان نہیں بلکہ بقا کی جنگ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ تو یہاں سے ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب یہ کتاب دینے کی کوشش کرتی ہے۔ بھئی ایک ایسے کارپوریٹ کھیل میں کیسے جیتا جائے جہاں سب سے اہم اصول اکثر لکھے ہوئے ہی نہیں ہوتے؟ اس کھیل میں مہارت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ کام کی جگہ کو دیکھنے کا اپنا نظریہ ہی بدل دیا جائے۔ اسے صرف ٹاسک اور ڈیڈ لائنز کی جگہ نہ سمجھا جائے بلکہ ایک اسٹریٹجک میدان جنگ کے طور پر دیکھا جائے۔ اس حکمت عملی کا نچوڑ یہ ہے کہ صرف قابل ہونا ہی کافی نہیں ہے، اصل مقصد تو فیصلہ کرنے والوں پر اس طرح اثر ڈالنا ہے کہ کسی کو ترقی دینا ان کا اپنا خیال بن جائے، ایک ایسا قدم جو انہیں اپنے مفاد میں لگے۔ اچھا، جب کھیل کے اصول سمجھ آ جائیں تو کتاب کے مطابق اگلا قدم ہے اپنے ارد گرد کے ماحول کا تجزیہ کرنا تاکہ مواقع کی نشاندہی کی جا سکے۔ کتاب اس حکمت عملی کو سمجھانے کے لیے ایک مخصوص کیس سٹڈی پیش کرتی ہے۔ ذرا سوچیں، ایک ایسا باس ہے جو ٹھیک سے کام نہیں کر رہا اور اس کی پوزیشن پر نظریں جمی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھیں، اس ٹیبل میں صورتحال بالکل صاف ہے۔ ایک کھلاڑی ہے، ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے اور ایک رکاوٹ ہے۔ ہر چیز واضح ہے اور حکمت عملی بھی سیدھی ہے۔ رکاوٹ کو یعنی کم کارکردگی والے باس کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ اس حکمت عملی کے پیچھے اصل نظریہ کیا ہے۔ یہ کتاب اس صورتحال پر اثر انداز ہونے کے لیے 3 بنیادی اوزاروں کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ 3 اوزار ہیں۔ پہلا ہے طاقت، یعنی یہ تاثر کہ آپ کتنے کارآمد ہیں۔ دوسرا ہے ترغیب، یعنی لوگوں کی سوچ پر نرمی سے اثر انداز ہونا۔ اور تیسرا ہے دھوکہ، یعنی معلومات کو اپنے کنٹرول میں رکھنا۔ جس کے سٹڈی پر ہم بات کر رہے ہیں اس میں فوکس دھوکے پر ہے۔ اور اب بات آتی ہے اصل پلان پر عمل کرنے کی،
کتاب کے مطابق یہ حکمت عملی سامنے سے حملہ کرنے کی نہیں بلکہ ایک خفیہ آپریشن کی ہے جسے ایک بہت اہم اصول کے گرد بنایا گیا ہے: قابل تردید جواز کو برقرار رکھنا۔ تو سوال یہ ہے کہ سیدھی سیدھی سازش کرنے کے بجائے دھوکے کا راستہ کیوں اپنایا جائے؟ کتاب اس میں خطرے کے فرق کو واضح کرتی ہے۔ سازش میں ارادے کھل کر سامنے آ جاتے ہیں اور کسی ایسے شخص پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے جو دھوکہ دے سکتا ہے۔ اس کے برعکس دھوکہ ایک اکیلا کام ہے جو اسے کہیں زیادہ محفوظ بنا دیتا ہے۔ کتاب میں کسی کے ساتھ مل کر کام کرنے کے خطرات بہت واضح طور پر بتائے گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا ساتھی پکڑا جائے، یا وہ اپنا ارادہ بدل لے، یا پھر وہ اپنے فائدے کے لیے پورے پلان کو ہی بدل دے۔ یعنی یہ ایک بہت بڑا رسک ہے۔ یہ جو اصطلاح ہے نا، قابل تردید جواز، یہی اس پوری حکمت عملی کی جان ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک ایسی صورتحال بنانا جہاں کوئی بھی ٹھوس ثبوت آپ کو کسی بھی غلط کام سے نہ جوڑ سکے۔ اگر پلان فیل بھی ہو جائے تو آپ آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ تو پھر یہ حملہ ہوتا کیسے ہے؟ طریقہ کار بہت دلچسپ ہے۔ شکایت خود نہیں کرنی، بلکہ ایک ایسا ساتھی ڈھونڈنا ہے، اس سے تعلق بنانا ہے، اور پھر اسے ایسی معلومات دینی ہے جس سے آپ کے باس کی نااہلی ایسے ظاہر ہو کہ اس ساتھی کا کام خراب ہو رہا ہو۔ پھر وہ مسئلہ آگے لے کر جائے گا اور یہ اس کی اپنی حقیقی شکایت لگے گی۔ اور نتیجہ، کتاب اس کا خلاصہ ایک ہی جملے میں کرتی ہے، یعنی بنیادی طور پر آپ نے ایک ساتھی کی پریشانی کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا اور اس پورے عمل میں آپ پر کوئی آنچ نہیں آئی۔ لیکن جب یہ چال چل دی جائے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس حکمت عملی کا آخری حصہ نتائج کا تجزیہ کرنے کے بارے میں ہے، چاہے وہ کامیابی ہو یا ناکامی۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے، کیونکہ بھائی کوئی بھی پلان ہمیشہ کامیاب تو نہیں ہوتا۔ کتاب بھی اس حقیقت کو مانتی ہے کہ منصوبے ناکام ہو سکتے ہیں اور اکثر ہوتے بھی ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ ناکامی ایک حقیقی امکان ہے۔ آپ کی چال ناکام ہو سکتی ہے یا اس کا الٹا اثر بھی پڑ سکتا ہے، لیکن قابل تردید جواز کی وجہ سے آپ کو پہنچنے والا براہ راست نقصان کم ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ تو یہاں اصل بات ہے سیکھنے کی۔ اگر کامیابی مل گئی تو راستہ صاف ہے، اگر ناکامی ہوئی لیکن آپ پکڑے نہیں گئے تو آپ تجزیہ کرتے ہیں کہ غلطی کہاں ہوئی۔ ہر کوشش، چاہے کامیاب ہو یا ناکام، آپ کے اگلے اسٹریٹجک اقدام کے لیے قیمتی معلومات فراہم کرتی ہے۔ آخر میں یہ کتاب ترقی کے لیے ایک بہت ہی سرد اور حسابی منصوبہ پیش کرتی ہے۔ یہ کیسے کا جواب تو دیتی ہے، لیکن ایک بڑا اخلاقی سوال چھوڑ جاتی ہے۔ اسٹریٹجک عزائم اور کھلی تخریب کاری کے درمیان آخر وہ لکیر کیسے ممکن ہے کہ ہم کسی کے ارادوں کو سمجھیں، اور صرف سمجھیں ہی نہیں بلکہ ان پر موضوع طور پر اثر انداز بھی ہوں؟ چلیں آج اسی دلچسپ موضوع کے بنیادی ڈھانچے کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے نا، کہ لوگ اگلا قدم کیا اٹھائیں گے، یہ پیشگوئی کرنا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ اکثر تو یہ ناممکن سا لگتا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر میں یہ کہوں کہ یہ کوئی جادوئی طاقت نہیں بلکہ ایک ایسی مہارت ہے جس سے کوئی بھی سیکھ سکتا ہے؟ تو بس یہیں سے ہماری آج کی بات شروع ہوتی ہے، پیشگوئی کی اس طاقت کو سمجھنے سے، یعنی کسی کے رویے کا تجزیہ کرنے اور یہ اندازہ لگانے کی طاقت کہ وہ آگے کیا کریں گے۔ دیکھیں، سب سے اہم بات یہ سمجھنے کی ہے کہ دوسروں کو سمجھنا کوئی پیدائشی ہنر نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی مہارت ہے جس کی باقاعدہ مشق کی جا سکتی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اسے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ یہ بالکل مشاہدہ، پیشگوئی اور پھر اس پر سوچ بچار کرنے کا ایک مسلسل چکر ہے۔ جتنا زیادہ اس کی پریکٹس کی جائے گی اتنا ہی نکھرتا جائے گا۔ لیکن دوسروں کا تجزیہ شروع کرنے سے پہلے ایک بہت ضروری پہلا قدم ہے، اور وہ ہے ہمارا پہلا سبجیکٹ، یعنی ہم خود۔ جی ہاں، سب سے دلچسپ اور شاید سب سے مشکل موضوع، یعنی خود کا تجزیہ کرنا۔ یہ بات جتنی سادہ لگتی ہے اتنی ہی گہری ہے۔ دوسروں کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے خود کو ایک تیسرے شخص کی طرح دیکھنا پڑتا ہے۔ ذرا تصور کریں کہ کوئی خود کو باہر سے دیکھ رہا ہے، اپنے ہر عمل، ہر فیصلے کو بغیر کسی جذبات کے بالکل غیر جانبداری سے نوٹ کر رہا ہو۔ اصل میں یہی خود شناسی کا پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ اور یہ سب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے موضوعیت، یعنی آبجیکٹیوٹی تک پہنچنا۔ اب موضوعیت ہے کیا؟
یہ وہ صلاحیت ہے جس کی بنیاد پر اچھے فیصلے کیے جاتے ہیں، لیکن یہ فیصلے صرف موجودہ عقائد یا آدھی ادھوری معلومات پر نہیں ہوتے، بلکہ بہتر علم اور ایک وسیع نقطہ نظر کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے منطقی اور اچھے فیصلوں کا فرق دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، ایک منطقی فیصلہ وہ ہوتا ہے جو ہماری موجودہ اور ہو سکتا ہے کہ کم علمی پر مبنی ہو، ہمیں اس وقت وہ بالکل ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک اچھا فیصلہ وہ ہوتا ہے جو موضوعی علم اور ایک بہتر وسیع نقطہ نظر کی بنیاد پر کیا جائے جب ہمیں پوری تصویر صاف نظر آ رہی ہو۔ تو سوال یہ ہے کہ عملی طور پر خود شناسی شروع کہاں سے کی جائے؟ اس کا ایک بہترین طریقہ ہے اپنے آپ سے یہ پوچھنا، وہ کون سی چیزیں ہیں جو میرے جذبات کو بھڑکاتی ہیں؟ یعنی وہ کیا ٹریگرز ہیں جو مجھ سے فوری رد عمل دلواتے ہیں؟ اور اس کا جواب اس اقتباس میں بہت خوبصورتی سے دیا گیا ہے کہ لوگوں کے مشتعل ہونے کا سب سے زیادہ امکان تب ہوتا ہے جب ان کی طاقت یا اپنے مقاصد کے حصول کے امکانات کو خطرہ لاحق ہو۔ یعنی ہمارے زیادہ تر جذباتی رد عمل کا تعلق یا تو طاقت کے چھن جانے کے ڈر سے ہوتا ہے یا اس احساس سے کہ ہم اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پائیں گے۔ جب بھی خطرہ محسوس ہوتا ہے ہم فوراً رد عمل دیتے ہیں، اور یہی تو سب سے اہم نقطہ ہے۔ ہمارے جو فوری جذباتی رد عمل ہوتے ہیں نا، اصل میں یہی ہمارے سب سے گہرے مقاصد کا سراغ دیتے ہیں۔ جب ہم اپنے ان ٹریگرز کو سمجھ جاتے ہیں تو ہم اپنے اصلی مقاصد کو جاننا شروع کر دیتے ہیں، اور جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہمیں کون سی چیز متحرک کرتی ہے تو یہی سمجھ ہمیں دوسروں کو سمجھنے کی چابی فراہم کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جب خودشناسی کی بنیاد رکھ دی گئی ہے تو اب ہم اس قابل ہیں کہ اس سمجھ کو دوسروں پر لاگو کر سکیں۔ تو چلیں اب تجزیہ کرنے کے ایک باقاعدہ طریقہ کار پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس طریقہ کار میں دو چیزیں بہت اہم ہیں، ایک ہے ہمدردی اور دوسری ہے معروضی مشاہدہ۔ ہمدردی ہمیں اپنی خودشناسی سے ملتی ہے اور معروضی مشاہدہ ہمیں بغیر کسی تعصب کے غیر جانبداری سے حقائق اکٹھے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ان دونوں کو ملا کر ہی لوگوں کو سمجھنے کا ایک منظم طریقہ بنتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ 5 قدم جن سے دوسروں کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلا قدم، مشاہدہ کریں اور ہر چیز ریکارڈ کریں۔ دوسرا، ان کے ممکنہ مقاصد کے بارے میں ایک مفروضہ بنائیں۔ تیسرا، پھر یہ دیکھیں کہ ان کے اعمال ان کے مفروضہ مقاصد سے میل کھاتے ہیں یا نہیں۔ چوتھا، اس بنیاد پر ان کے مستقبل کے اعمال کی پیشگوئی کریں۔ اور پانچواں اور سب سے اہم، اس سارے عمل کو دہراتے رہیں اور اپنی سمجھ کو بہتر بناتے جائیں۔ اب جب پیشگوئی کرنے کی صلاحیت میں مہارت حاصل ہو جائے تو کھیل اگلے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، یعنی پیشگوئی سے عمل کی طرف۔ اب وقت ہے اس علم کو استعمال میں لانے کا۔ دیکھیں، جب بار بار مشق کی جائے تو یہ 5 قدمی طریقہ کار کسی کے رد عمل کا اندازہ لگانے میں حیران کن حد تک درست ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف ایک تھیوری یا علمی مشق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت ہی طاقتور عملی مہارت ہے۔ اور یہاں سے بات اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ آپ ایک قدم آگے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ پیشگوئی کر سکتے ہیں کہ کوئی شخص کسی خاص واقعے پر کیسا رد عمل دے گا، تو آپ اس علم کو استعمال کرتے ہوئے مطلوبہ رد عمل پیدا کرنے کے لیے اس واقعے کو ریورس انجینئر بھی کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ ایک ایسی صورتحال بنا سکتے ہیں جس سے وہی رد عمل سامنے آئے جس کی آپ توقع کر رہے ہیں۔ اب یہ سن کر کوئی بہت پیچیدہ منصوبہ بندی ذہن میں آ سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ واقعات بہت سادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی خاص موضوع کا ذکر کرنا، معلومات کا کوئی چھوٹا سا حصہ سامنے لانا، یا یہاں تک کہ کسی کے کام کے لیے اس کا شکریہ ادا کرنا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ایک متوقع رد عمل پیدا کر سکتی ہیں۔ لیکن اس ساری طاقت اور بصیرت کے ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی آتی ہے۔ بات صرف یہ سمجھنے کی نہیں ہے کہ لوگ کیسے کام کرتے ہیں، اصل سوال یہ ہے کہ اس علم کو استعمال کیسے کیا جائے گا۔ اور آخر میں ہم اسی سوال پر بات ختم کریں گے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے کہ جب آپ کسی کے رد عمل کی پیشگوئی کر سکتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اس صلاحیت کو استعمال کرنے کی اخلاقی حدود کیا ہیں؟ یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں محض تجزیہ کرنے سے آگے بڑھا کر حقیقی حکمت کی طرف لے جاتا ہے۔ کیا لوگوں کو پہچاننے میں مہارت حاصل کی جا سکتی ہے؟ اکثر ہم سب یہی سوچتے ہیں کہ ہم اس میں ماہر ہیں۔ جب بھی ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہمارا دماغ پلک جھپکتے ہی ایک فیصلہ کر لیتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ فوری تاثرات واقعی قابل بھروسہ ہوتے ہیں؟ آج کے اس تجزیے میں ہم اسی پہلے تاثر سے آگے بڑھ کر لوگوں کو سمجھنے کے پیچھے جو سائنس ہے اسے کھوجیں گے۔ ذرا سوچئے، جب بھی کسی نئے شخص سے ملاقات ہوتی ہے تو ہمارا پہلا تاثر کتنی بار بالکل ٹھیک ثابت ہوتا ہے۔
ہم میں سے اکثر خود کو لوگوں کا بہت اچھا جج سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت شاید اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ تو آئیے اس فوری فیصلے کے عمل کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس عام عادت کو سمجھتے ہیں جو ہم سب میں ہے، پہلی نظر میں ہی کسی کے بارے میں رائے قائم کر لینا، اور یہ بھی جانیں گے کہ یہ عادت اکثر ہمیں غلط راستے پر کیوں ڈال دیتی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا دماغ شارٹ کٹ لینا پسند کرتا ہے۔ ہم کسی کے کپڑوں کو دیکھ کر، ان کے چہرے کے تاثرات یا ان کے بات کرنے کے انداز کی بنیاد پہ فوراً ایک پوری کہانی بنا لیتے ہیں۔ یہ ایک قدرتی سی بات ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ شارٹ کٹ اکثر ہمیں غلط منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہاں دو بالکل مختلف راستے ہیں۔ ایک ہے اندازے لگانے کا، جو بس مفروضوں پر چلتا ہے اور زیادہ تر غلط ثابت ہوتا ہے، اور دوسرا راستہ ہے ڈیٹا پر مبنی تجزیے کا۔ یہ مشاہدے پر مبنی ہے۔ ہاں، اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہمیں حقیقت کے کہیں زیادہ قریب لے جاتا ہے۔ اب ہم ایک ایسی ٹیکنیک پر بات کریں گے جو اندازے لگانے سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اسے کہتے ہیں کولڈ ریڈنگ، اور یہ محض تکا لگانا بالکل نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا فن ہے جسے سیکھ کر لوگوں کو گہرائی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ تو یہ کولڈ ریڈنگ آخر ہے کیا چیز؟ بہت سادہ الفاظ میں، یہ پہلی ہی ملاقات میں، یہاں تک کہ پہلی نظر میں کسی شخص کا تجزیہ کرنے کا عمل ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور مہارت ہے جس سے چند لمحوں میں وہ کچھ سمجھ آ سکتا ہے جو دوسروں کو سمجھنے میں شاید مہینے لگ جائیں۔ اچھا، تو اس مہارت کا اصل مقصد کیا ہے؟ مقصد کسی کو اتنا سمجھنا ہے کہ یہ اندازہ لگایا جا سکے کہ وہ مختلف حالات میں کیسا رد عمل دے گا۔ جب یہ معلوم ہو جاتا ہے تو بات چیت کو زیادہ مؤثر بنایا جا سکتا ہے اور تعلقات بھی بہتر ہو سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اس زبان کی جو کہتے ہیں کبھی جھوٹ نہیں بولتی، یعنی جسم کی زبان یا باڈی لینگویج۔ یہ وہ خاموش اشارے ہیں جو اکثر الفاظ سے زیادہ سچائی بیان کر جاتے ہیں۔ یہ مشہور بات تو سب نے سنی ہوگی کہ ہماری تمام بات چیت کا 55% حصہ باڈی لینگویج پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ہر جگہ دہرایا جاتا ہے، لیکن کیا یہ واقعی سچ ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ یہ 55% والا عدد، جیسا کہ کہا جاتا ہے، کافی بیکار ہے۔ اصل تحقیق کو اکثر غلط سمجھا گیا ہے، مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ باڈی لینگویج اہم نہیں ہے۔ اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے اور بہت زیادہ ہے، لیکن ایک بالکل مختلف وجہ سے۔ باڈی لینگویج کی اصل طاقت اس کے لاشعوری ہونے میں ہے۔ ہم اسے بولے بغیر ہی سمجھ جاتے ہیں۔ کسی کی دلچسپی، اختلاف یا یہاں تک کہ دھوکہ دہی کے ارادے بھی اکثر جسم کی زبان سے ظاہر ہو جاتے ہیں، چاہے الفاظ کچھ بھی کہہ رہے ہوں۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ لوگوں کو پڑھنا کوئی جادوئی طاقت نہیں، بلکہ ایک سائنس ہے۔ یہ ایک ایسا ہنر ہے جسے پریکٹس سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اس مہارت میں ماہر بننے کا فارمولا بہت سادہ ہے، پریکٹس اور ڈیٹا، یعنی مسلسل لوگوں کا مشاہدہ کرنا اور اس سے سیکھنا۔ یاد رکھیں، یہ کوئی پیدائشی تحفہ نہیں ہے، یہ خالصتاً محنت اور مشق کا نتیجہ ہے۔ یہ ایک بہت آسان 4 قدموں والا طریقہ ہے جسے آج سے ہی آزمایا جا سکتا ہے۔ پہلا، جب کسی نئے شخص سے ملیں تو ان کے بارے میں ایک پیشین گوئی کریں۔ دوسرا، اسے یاد رکھیں یا کہیں لکھ لیں۔ تیسرا، جیسے جیسے آپ انہیں جانیں اپنی پیشین گوئی کو پرکھیں۔ اور آخر میں اپنے نتائج کو اپنے پہلے تاثر سے جوڑ کر دیکھیں کہ کہاں بہتری کی گنجائش ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ لوگوں کا تجزیہ کرنا اندازوں سے کہیں بڑھ کر ایک منظم مہارت ہے۔ اب اس تجزیے کے اختتام پر ایک بہت اہم نقطے پر غور کرتے ہیں۔ یہاں سب سے اہم سبق یہ ہے، لوگوں کو سمجھنا کوئی پیدائشی تحفہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا ہنر ہے جسے سیکھا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی بھی شخص تھوڑی سی توجہ اور کوشش کے ساتھ اسے سیکھ سکتا ہے اور اس میں ماہر بن سکتا ہے۔ یہ سمجھنے کی صلاحیت کہ کوئی شخص کیا سوچے گا اور کیسا رد عمل دے گا، یہ علم کی سب سے طاقتور شکلوں میں سے ایک ہے۔ یہ علم تعلقات اور بات چیت میں ایک واضح برتری دے سکتا ہے۔ تو آخری اور سب سے اہم سوال یہ ہے کہ جب یہ علم حاصل ہو جائے گا تو اس طاقت کا استعمال کیسے کیا جائے گا؟
ہم سب کے اندر یہ تجسس تو ہوتا ہے نا کہ سامنے والا اصل میں کیا سوچ رہا ہے، کاش کوئی طریقہ ہو جس سے ہم الفاظ کے پیچھے چھپے اصل جذبات کو سمجھ سکیں۔ تو چلیے آج اسی موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ باڈی لینگویج ہمیں کیا کچھ سکھا سکتی ہے، خاص طور پر جسم کے وہ حصے جن پر ہم اکثر دھیان ہی نہیں دیتے۔ اچھا، تو سب سے بنیادی سوال یہی ہے، کیا کسی کا چہرہ دیکھ کر سچ یا جھوٹ کا پتہ لگایا جا سکتا ہے؟ یہ خیال بہت ہی عام ہے، فلموں میں، کتابوں میں، ہر جگہ یہی بتایا جاتا ہے، لیکن آج ہم دیکھیں گے کہ اس میں حقیقت کتنی ہے۔ شروعات کرتے ہیں ایک بہت مشہور تصور سے، جسے کہتے ہیں پوکر فیس، یعنی ایک ایسا چہرہ جس پر کوئی تاثر نہ ہو تاکہ کوئی آپ کے دل کی بات نہ جان سکے۔ لیکن کیا یہ واقعی اتنا آسان ہے؟ پوکر کی دنیا میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ٹیل۔ یہ وہ غیر ارادی حرکت ہوتی ہے، مطلب لاشعوری طور پر، جس سے کسی کھلاڑی کے جھوٹ یا بلف کا پردہ فاش ہو جاتا ہے، اور ظاہر ہے ہر اچھا کھلاڑی اسی ٹیل کی تلاش میں رہتا ہے۔ اور یہیں پر معاملہ تھوڑا پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ ایک شاطر کھلاڑی جان بوجھ کر ایک جھوٹا ٹیل بھی دے سکتا ہے تاکہ سامنے والے کو گمراہ کر سکے۔ تو جس چیز کو ایک کمزوری سمجھا جا رہا تھا وہ دراصل ایک بہت بڑی چال بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب ہم اس نقطے پر آتے ہیں جو شاید آپ کو تھوڑا حیران کر دے۔ یہ جو خیال ہے نا کہ چہرہ سب کچھ بتا دیتا ہے، یہ اصل میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ بات اس اقتباس سے بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ چہرے کے تاثرات کو چھپانا یا ان کی نقل کرنا بہت آسان ہے۔ اس لیے اگر کوئی سچ اور جھوٹ کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہا ہے تو چہرہ کوئی قابل بھروسہ ذریعہ بالکل نہیں ہے۔ اچھا، تو اگر چہرہ جھوٹ پکڑنے میں ہماری مدد نہیں کرتا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بات چیت میں اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک بہت ہی طاقتور اور تعمیری استعمال بھی ہے۔ دوسروں کا تجزیہ کرنے کے بجائے کیوں نہ چہرے کو ایک مثبت تاثر قائم کرنے کے لیے استعمال کیا جائے، جیسے جب کسی سے ملیں تو ایک ہلکی سی مسکراہٹ اور بھویں ذرا سی اوپر اٹھا کر اپنی دلچسپی ظاہر کرنا، یہ ایک بہترین حکمت عملی ہے۔ اور یہ جاننا واقعی دلچسپ ہے کہ یہ چھوٹا سا عمل کتنا طاقتور ہو سکتا ہے۔ یہ صرف ایک اچھا تاثر ہی نہیں چھوڑتا، بلکہ یہ سامنے والے کو بتاتا ہے کہ آپ پراعتماد ہیں اور مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لوگ ہمیشہ مثبت لوگوں کی طرف کھنچتے ہیں کیونکہ مثبت رویہ ہی کامیابی کی بنیاد بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر چہرہ قابل اعتبار نہیں تو پھر ہمیں کہاں دیکھنا چاہیے؟ جواب ایک ایسی جگہ پر چھپا ہے جہاں شاید ہمارا دھیان کبھی گیا ہی نہ ہو۔ یہی سوال ہمیں اس تجزیے کے سب سے اہم حصے کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وہ کون سا غیر زبانی اشارہ ہے جو کسی شخص کی حقیقی نیت کو ظاہر کر سکتا ہے؟ جی ہاں، پیر۔ یہ سننے میں شاید تھوڑا عجیب لگے، لیکن کسی شخص کے پیر اس کی توجہ اور خواہشات کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتے ہیں۔ تو اہم بات یہ ہے، اگر کسی کے پیر سیدھے اس شخص کی طرف ہیں جس سے وہ بات کر رہے ہیں تو سمجھ جائیں کہ وہ گفتگو میں پوری طرح شامل ہیں۔ لیکن اگر ان کے پیر دروازے یا کسی اور سمت کا رخ کر رہے ہیں تو یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ وہ ذہنی طور پر کہیں اور ہیں اور شاید یہاں سے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے، اس اشارے کو ہمیشہ سیاق و سباق میں دیکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص آپ سے بور نہیں ہو رہا، بلکہ اسے کسی اور جگہ پہنچنے کی جلدی ہے یا اس کے ذہن میں کوئی اور پریشانی چل رہی ہے۔ مطلب یہ ایک مکمل تصویر بنانے کا صرف ایک حصہ ہے، پوری تصویر نہیں۔ اب جب کہ ہم چہرے کے فریب اور پیروں کی سچائی کو تھوڑا بہت سمجھ چکے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اس علم کو ذمہ داری سے کیسے استعمال کیا جائے۔ سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ کبھی بھی کسی ایک اشارے پر بھروسہ نہ کیا جائے۔ باڈی لینگویج کو دوسرے مشاہدات کے ساتھ ملا کر ایک مکمل اور جامع تصویر بنانی چاہیے، تبھی کوئی نتیجہ حسب کرنا چاہیے۔ آخر میں یہ طاقتور نصیحت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ لوگوں کو سمجھنے کی یہ صلاحیت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اسے دوسروں کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ ان پر حکم چلانے یا انہیں جج کرنے کے لیے۔ اس علم کو دانش مندی سے استعمال کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔